बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम जिक्र करेंगे क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 का दिन आप सबको याद होगा, और वो आज तक उसका जो एक कहते हैं ना, एक खौफनाक मंजर हम देख रहे हैं। गजा पे जिस तरीके से इसराइल ने अटैक किया, 2 साल हो गए, इसराइल का बदला ख़त्म नहीं हो रहा है, और इसके लिए क्या क्या कोशिशें नहीं हुई, कितने मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए, कितने बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं, घर तबाह हो गए, स्कूल बर्बाद हो गए। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, पुराने वक्तों में जब हम किसी जालिम हुक्मरान के बारे में सुनते थे, लेट्स सपोज हिटलर, तो कहा जाता था जी उस वक्त इतनी मीडिया तक रीच नहीं थी, टेलीविज़न नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, पिक्चर्स नहीं आती थी, वीडियोस नहीं आती थी, तो लोगों को, दुनिया को पता नहीं था, दुनिया रोक नहीं सकी, ऐसे जालिम हुक्मरान को रोक नहीं सकी। लेकिन आज सोशल मीडिया भी है, आज आपके सामने तस्वीर भी हैं, आज यूनाइटेड नेशन भी है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर भी है, कन्वेंशन भी है, दुनिया भर की वो हुकूमतें मौजूद हैं जो कहते हैं जी हम इंसानियत पे यकीन रखते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत जी इंसान का इंसान होना है, बेसिक राइट्स उसके होने, कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सबसे पहले अमेरिका आवाज़ उठाता है, सबसे पहले यूरोप आवाज़ उठाता है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर 2 सालों में 67,000, ये तो रिपोर्टेड नंबर्स हैं, 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो गई है, मगर आपको एक आवाज़ तक नहीं सुनाई देती है। यूएन भी कुछ नहीं कह पा रहा, बल्कि अमेरिका इसराइल के साथ इस बर्बरियत में खड़ा है, और हम सब खामोश तमाशाई देख रहे हैं। लेकिन जो कोशिश थोड़ी बहुत इमदाद की भी गई, उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने है। अफसोस से कहना पड़ता है। और 67,000 में आप देखें कि 20,000 बच्चों की अमवात हुई, 28,000 खवातीन, और उसके बाद फिर 270 सहाफ़ियों को भी वहाँ पर शहीद किया गया, और मैयतें ज़्यादा हो गई, कंधे कम पड़ गए। तो आज हम उन तमाम लोगों को याद करें, उन शहदा के लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला गज़ा पर रहम करे। एंड ग्रेटा की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगी, जिस तरीके से वो लोग गए फ्रीडम फ्लोटिला में, और उसके बाद जब वापस आए तो उसने आकर एक तारीखी अल्फाज कहे ग्रेटा ने। उसने कहा है कि सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, तमाम हुकूमतें नाकाम हो गई हैं, और फिर ये ना कहिएगा कि हमें पता नहीं था। तारीख इन अल्फाज को याद रखेगी कि दुनिया खामोश थी। आप सोचें कि गजा के ऊपर इसराइल ने फॉस्फोरस बम्स गिराए, फॉस्फोरस बम्स तक भी गिराए गए। जो गजा की ज़मीन है वो अब काश्त के काबिल नहीं रही, इंसानियत सोज मजालिम ढाए गए, कहत साली को वॉर वेपन बनाया गया। आप देखें कि गजा में इस वक्त जो हालात हैं, अस्पताल नहीं छोड़े, इमदाद के लिए लगे जो मुंतज़िर लोग कतारों में खड़े थे उनको नहीं छोड़ा, इमदादी कैंप्स को निशाना बनाया गया, अस्पतालों में जो बच्चे ज़ेर इलाज थे उनको निशाना बनाया गया। कोई सहाफ़ी, यस, 270 से ज़ायद सहाफ़ी शहीद किए। और साइम मुझे मंजर नहीं भूलता, आग लगी हुई थी, सहाफ़ी बैठे हुए थे, एक बच्ची उस आग में इर्द गिर्द परेशान घूम रही थी, उसका एक साया सा हमें नजर आ रहा था, और वो बचने का रास्ता तलाश कर रही थी। घरों को कब्रिस्तान बना दिया गजा के अंदर, बिस्तरों को मैं कहता हूँ जनाजे बना दिया, मैयतें बढ़ गई, कंधे कम हो गए। गजा जो है वो एक कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू की हठधर्मी की वजह से। इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है और अभी तक कर रहा है, हालांकि अमन मुज़ाकरात की तरफ बात जा रही है, लेकिन इसराइल अपनी बमबारी से बाज नहीं आ रहा। रोज़ गजा के अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं, रोज़ गजा के अंदर बच्चे शहीद एक तो इसराइली बमबारी से हो रहे हैं, दूसरा वहाँ पर खुराक की किल्लत है, वहाँ पे ग़िज़ाई किल्लत पैदा की गई है, ताकि ये लोग, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और हम सब खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं। और सलाम पेश करना चाहिए उन तमाम रज़ाकारों को जो कि स्मूथ फ्लोटिला में गए और वहाँ पर इमदाद पहुँचाने की कोशिश की। बिल्कुल, और इन 2 सालों में गजा में क्या जुल्म ढाए गए, ये इसका अहाता भी हम कहते हैं ना इस प्रोग्राम में नहीं कर सकते। जो एक जुल्म की इंतहा होती है कि जिस कदर इंसान पर जुल्म किया जा सकता है वो किया नेतन्याहू ने, वो किया इसराइल ने, और अमेरिका बार बार यूनाइटेड नेशंस में जंग बंदी को वीटो करता रहा, पूरी दुनिया करती रही, और पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त भी नस्ल कुशी, एथनिक क्लिनजिंग बाकायदा की जा रही है गजा के अंदर, और आज के दिन तक की जा रही है। एज वी आर स्पीकिंग वहाँ पर बमबारी हो रही होगी, वहाँ पर बच्चे शहीद हो रहे होंगे, मैस किलिंग ऑफ किड्स, मैस किलिंग ऑफ वुमेन, उसके बाद जेनोसाइड किया जा रहा है। इसको हम जंग नहीं कह सकते, ये वन साइडेड जेनोसाइड है।
جو لوگ اسے جنگ کہتے ہیں، جنگ دو طرفہ ہوتی ہے، دونوں جانب سے، اور مقابلہ برابر کا ہوتا ہے. یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نیچے سے فلسطینیوں کی جانب سے تو کوئی ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس صرف اپنی بے بسی ہے جو وہ آپ کے سامنے پیش کرے. لیکن سلام ہے ان فلسطینیوں کو کہ جب بھی آپ ان سے بات کریں، آپ ویڈیو دیکھیں تو وہ آپ کو الحمدللہ کہتے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں ہر بار ہمارا گھر گراؤ گے، ہر بار بنائیں گے، اور یہ ان کا جذبہ ہے. اور یہ پورا ایک کہتے ہیں نا ایک پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، جسے امپلیمنٹ کرانا چاہتا ہے نیتن یاہو. اور نیتن یاہو کو اس وقت جو کہ انٹرپول سے وارنٹ بھی جاری ہیں، اور بہت سے ملک ایسے ہیں جنہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں آئے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کے خلاف اتنے بڑے بڑے جنگی جرائم ہیں، کس طریقے سے وہ بیٹھ کر بات کرتا ہے، پریس کانفرنس کرتا ہے، اور یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے. آپ کو ایک حیوان، ایک سفاک ہونا پڑتا ہے آپ کو اس طرح کے حملے کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کوئی محاذ نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں بحری، بری، زمینی، ہر طرف سے حملہ کیا غزہ کے اوپر نہتے معصوم شہریوں کو. اور وہ شہری جو کہ آلریڈی بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے، پانی کے لیے پیاسے ہیں، ان شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور کوئی ایڈ نہیں جانے دی. سلام ہے ان لوگوں کو جن کے irrespective of their religion, irrespective of their race، وہ اپنی سڑکوں پہ نکلتے ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنے. اور سلام ہے فریڈم فلوٹیلا پہ جانے والے ان رضاکاروں اور ایکٹیوسٹ کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رنگ و نسل سے بالا ہو کر، مذہب سے بالا ہو کر انسانیت کی خدمت کے لیے جا رہے تھے. کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتے وہ مناظر جو ہم نے دیکھے. ہم مدد کرنے جاتے ہیں، ہم ایڈ، فوڈ اور میڈیسن لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا اس پر بھی دنیا خاموش رہی. ان سب گلوبل اسموتھ فٹیلا کی جتنی بھی وہ پورا قافلہ تھا، ان سب کشتیوں کو انٹرسیپٹ کیا گیا ایک کے بعد ایک. ان رضاکاروں کو تحویل میں رکھا گیا، وہاں پر ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. گریٹا تھنبرگ جو کہ ماحولیاتی ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو اسرائیلی پرچم چومنے کے لیے ان کو مجبور کیا گیا، فورس کیا گیا، ان پہ کتے چھوڑے گئے. اور کیا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا جب وہ لوگ قید میں تھے، حراست میں تھے. خود ہی آپ گریٹا کی زبانی سن لیجیے. My name is Greta Thunberg. I'm a citizen of Sweden. If you're watching this video, I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. Our humanitarian mission was non-violent and abiding by international law. Please tell my government to demand my and the others' immediate release. اور گریٹا نے یہ بھی بولا کہ دنیا یاد رکھے گی کہ کس طریقے سے نسل کشی جاری ہے اور حکومتیں کچھ نہیں کر سکیں. نسل کشی کو، تباہی کو وسعت دی جا رہی ہے. ایک پوری آبادی ہماری آنکھوں کے سامنے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے اور دنیا کی اس پر خاموشی. حالانکہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اب فلسطین کو ایز ریاست، ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک کہتے ہیں نا ایک بہت بڑی امید کی کرن ہے. ان فلسطینیوں کو ان کی شہادتیں جو ہیں انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی. اور ہم انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے اور پوری دنیا ان کی قربانی یاد رکھے گی انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ اہل غزہ ہیں جو کہ اپنے بستروں میں سوتے تھے اور کفن میں اٹھتے تھے. آپ دیکھیں کہ اس تمام 2 سال کے اندر ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو سلام ہے. آج بھی ان کی ایمان کی مضبوطی قائم و دائم ہے، فرم ہے. اپنی زمین سے محبت، اپنی ریاست سے محبت قائم ہے. اللہ ان کو یہی حوصلہ اور یہی استقامت دے، اور اللہ پوری دنیا کو یہ شعور دے، بیدار کرے کہ دس از دا رائٹ ٹائم، دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم نے کچھ کرنا ہے اب غزہ کے لیے اور وہاں پر جنگ بندی کروانی ہے. بے شک. اور ہم کہتے ہیں نا اپنے حصے کی یہ دیکھیں یہ قحط سالی یہ وہ بچے ہیں. ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا ہم سوچتے ہیں ہمیں سب کچھ کتنا آسانی سے میسر، اور یہ وہ لوگ جو یقیناً اللہ کے بہت قریب ہوں گے. جس طرح کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے. اگر ہم فلسطین کی بات کریں، وہاں پر ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت یہ صرف کس چیز کے منتظر ہے کہ انہیں کھانا مل جائے، انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے، انہیں شیلٹر مل جائے. یہ وہ لوگ تھے کبھی اگر ہم آپ کو 7 اکتوبر 2023 سے پہلے کا اگر غزہ دکھائیں، حالانکہ یہاں پہ ڈیکیڈز یہاں پر اسرائیل کی جانب سے بربریت رہی ہے، لیکن اگر آپ 2023 7 اکتوبر سے پہلے کا آپ غزہ اور فلسطین دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ کتنے خوشحال تھے، اپنی زندگی بڑی خوشی کے ساتھ جی رہے تھے. لیکن آج آپ دیکھیں 2 سالوں میں کیا حال کر دیا اسرائیل کا. اور اسرائیل کھڑے ہو کر غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، کیسا پلان چاہیے، کیا کرنا چاہتا ہے. غزہ میں ہے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ فرشتے، یہ پھول ہیں جو کھانے کے ایک نوالے کو دس رہے ہیں. بھولیے گا نا کہ ابھی تک 2 سالوں میں اس ایتھنک کلینزنگ کے باعث اسرائیل نے غزہ میں 67,000 غزہ کے فلسطین کے لوگوں کو شہید کیا ہے. رپورٹڈ ایگزیکٹلی 67,000 سے زائد.
20,000 بچے ہیں ان میں, 28,000 خواتین ہیں, خواتین میں حاملہ خواتین بھی موجود ہیں, اور یہ جو جن لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا وہ آلریڈی سٹارف تھے, میل نیوٹریشن بچے تھے جن کی صرف ہڈیاں تھیں, جسم کے اوپر گوشت نہیں تھا, ماس نہیں تھا. اور 270 سے زائد صحافیوں کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے, نتن یاہو کی جانب, تاکہ دنیا کو کچھ دکھایا نہ جائے, اسرائیل اپنا پروپیگنڈا, اپنا نیریٹو بلڈ کرے اور حقیقت کوئی نہ دکھا پائے. لیکن بہرحال بہت سارے ملک جس میں پاکستان بھی شامل ہے, پاکستان نے اپنی کوششیں رکھی ہیں, تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور ظاہر ہے اس ساری صورتحال میں اس وقت دنیا کی کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے اس پر ایگریمنٹ کسی طریقے سے ہو سکے. چلے جی اب آگے بڑھتے ہیں, بالکل جی آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اور اس سے پہلے تو ویسے میں آج موسم کی بات کرنا چاہ رہی تھی, بٹ موسم کی بعد میں بات کریں گے, دیگر ایشوز بھی ہیں, لیکن تھوڑی سی موسم کی بات کر لیں. ویسے موسم بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے آج کل, بالکل ایسے ہی ہے, کہیں ہلکی بارش ہے, کہیں تیز بارش ہے. صبح میں آفس آنے کے لیے اٹھا جب, تو ایک ہلکی ہلکی سی سردی مجھے محسوس ہو رہا ہے. واز لائک یہ سردی کہاں سے آ رہی ہے, مطلب ایک وہ سردی کا موسم ہوتا ہے نا کہ ایک ویدر سا بن جاتا ہے, ایک وہ خوشبو آتی ہے آپ کو مٹی کی, اور وہ سردی والا صبح 6 بجے یہ ماحول تھا. اچھا اس کو خزاں کا بھی موسم کہتے ہیں, خزاں یہ فال ہے نا, فال کہتے ہیں نا خزاں کو, فال, آٹم, خزاں, جو بھی آپ اسے کہہ لیں. تو یہ وہ موسم ہے جناب جس کی ہم بارش کر رہے تھے, کہیں پر ہلکی, کہیں پر تیز بارش ہو رہی ہے, اور برف باری ہو رہی ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, کے پی کی بات ہم کر رہے ہیں, پنجاب میں بارش ہو رہی ہے, تو موسم وہاں پہ جی ٹھنڈا ہو گیا. اسلام آباد میں سن رہی تھی بھائی, لوگ کہہ رہے تھے اسلو واٹ ہیپن, پنکھے بند کر دیے گئے ہیں, چادریں اور جو بلینکٹس ہیں وہ نکالی گئی, یعنی کہ جب یہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے. اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان اور مضافات کی بات کریں تو وہاں پر بادلوں نے رنگ جما لیے جناب. لکی مروت میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس رہے ہیں, کوئٹہ, چمن میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں. بالائی علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو بالائی علاقوں میں جو برف باری ہو رہی ہے اس سے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. دیامر, چلاس میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی ہے. اچھا اگر ہم پھر اب سیاحتی مقامات کی بات کریں, ہمارے مشہور کاغان کی ویلی کی اگر ہم بات کریں تو کاغان کے پہاڑوں نے جو خوبصورت برف کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. بابو سر ٹاپ پر آپ سوچیں کہ ابھی سے ہی 14 انچ برف پڑ چکی ہے. جھیل سیف الملوک, باٹاکنڈی, جھلکڑ, بیسر, نوری ٹاپ برف باری ہو رہی ہے. کلام میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی ہم دیکھ رہے ہیں. اور شانگلہ میں بھی جی پہاڑوں پر برف باری ہو گئی ہے. اب آپ یہ سوچیں, یہ پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ لانینو تھا, وہ ایلنینو ہوتا ہے بہت گرم موسم, لانینو ہوتا ہے جی بہت ٹھنڈا موسم. وہ فیکٹر جی اب آ گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ درجہ حرارت تو آپ کا وہی رہے گا لیکن ٹھنڈ بہت بڑھ جائے گی. تو زیادہ شدت والی سردی بھی آ سکتی ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے, چاہے وہ سرد موسم ہو یا گرم موسم ہو. لیکن کراچی والوں کے لیے تو دیکھتے ہیں جی, کیونکہ ہم تو سردی کا بس انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں, اور دسمبر اور جین آ کے گزر بھی جاتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا وہ جو ہلکی سی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی نا, وہ سردی تھی. ہاں آپ کو تو ہو جائیں گے نا ایک سال ماشاءاللہ مجھے ہو جائے گا, لیکن مجھے ابھی سے فوم ہو رہا ہے کہ اکتوبر آ گیا, ابھی تک کوئی سردی والا سین نہیں ہوا ہے. لیکن کراچی میں موسم تبدیل تو ہو رہا ہے, لوگوں کی طبیعتیں بھی خراب ہو رہی ہیں. اچھا سوات کی ہم بات کر رہے تھے, بتائیں آپ کو کہ سوات میں جی جناب سال کی پہلی برف پڑ چکی ہے, اور وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے رضائیاں, کمبل بھی نکل آئے ہیں, پنکھے ہو گئے ہیں بند. اب خاص طور پر اگر ہم بات کریں جنت نظیر وادی کالام کی, تو وہاں پر برف باری سے جو نظارے ہیں, جو منظر ہیں, وہ حسین ہو گئے. تو یہ حسین منظر ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں, ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم. جی بالکل, منگورہ شہر میں آج 5ویں روز بھی بارش ہو, جبکہ جو بالا علاقے کالام, مہوڈن یا دیگر جو بالا علاقے وہاں پر برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, جس کے باعث سردی کی شدت بڑھ گئی اور سوات میں سردی کا موسم آ گیا ہے. تو جو بالا علاقے کالام, مہوڈن یا دیگر جو علاقے وہاں پر ہونے والی برف باری کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے بالائی سوات کا رخ کر لیا, اور انہوں نے کالام, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیے. ملک بھر میں شدید گرمی, جبکہ سوات میں اچانک موسم تبدیل ہونے کے بعد سیاحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے, اور گزشتہ 2 ماہ سے جہاں پر سیاح نہ ہونے کے برابر ہے, ایک بار پھر بڑی تعداد میں سیاحوں نے سوات کا رخ کر لیا, اور انہوں نے بالائی علاقوں میں ڈیرے ڈال لیا. مختلف مقامات پر رات کے وقت بھی جو سیاح ہے وہ بنگلے ڈالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے بالائی علاقوں کی رونقوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اچھا دیکھیں, برف باری وہاں ہو رہی ہے اور شہروں میں ماشاءاللہ رونق ہمارے
ہمارے یہاں آ گئی, ہم دیکھ کر ہی خوش ہو گئے کیونکہ کراچی میں تو برف باری کا کوئی دور دور تک کوئی سین نہیں ہے. اچھا میں سائم سے ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی تھی, میں نے جانا تھا جھیل سیف الملوک, تو وہاں تو برف جم گئی ہے. اب تھوڑا سا مشکل ہوگا, نہیں ویٹ نہیں کریں بھی, آپ جائیں اگر آپ جا سکتی ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے, بتائیں تو پھر آپ جا سکتی ہیں, لیکن ابھی از دا رائٹ موسم. آپ سیف الملوک پہ آپ کو کیا پتا, وہاں پر کہانیاں مشہور ہیں شہزادہ سیف اور پری بدرالجمال کی. ہاں کیا بات ہے, بڑی پورا چائلڈہڈ فینٹیسائز کیا ہے بدرالجمال کو. وہ ایک پریوں کی جھیل کہتے ہیں نا اسے, پریوں کی جھیل تھی اور شہزادہ سیف ہوتا تھا. کیا خوبصورت بھی ویسے وہ اتنی ہے. اچھا میں جب جاتا ہوں نا سیف الملوک میں پتہ نہیں میں مائنڈ میں ویژولائز کرتا ہوں, کیا پتا مجھے بدرالجمال یہیں کہیں مل جائے. چلو سائم جو ہے نا, اب میں ناران کی طرف چلی جاتی ہوں سیف الملوک سے. تو ناران میں جی برف باری ہو رہی ہے, بڑی دل فریب وہاں کے مناظر ہیں. ساتھ ہی اب لوگ جو ہیں, ایک بار پھر سے ہم انہیں مشورہ دیں گے ذرا احتیاط سے جائیں, تمام اپنا ہوم ورک کر کے جائیں. آپ کو تمام ایمرجنسی نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو اہل خانہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ جی برف باری سے لطف اندوز ہونے ناران پہنچ گئے ہیں. بالکل جی, تو ہمارے نمائندہ شہزاد طاہر تنولی ہمیں ذرا ناران کی سچویشن بھی بتا رہے ہیں اور وہاں کی ہم یہیں سے سیر کر لیتے ہیں نا شہزاد کی طریقے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے مشہور تو اور خوبصورت ترین سیاحتی مقام ناران میں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت برف باری اپنے آب و تاب سے جاری ہے, بڑے خوبصورت نظارے ہیں. ناران ویسے تو اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے, برف باری کے بعد اس کے نظارے مزید خوبصورت ہو رہے ہیں. اس وقت سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے بیسر, بٹکنڈی, ناران, باؤسر ٹاپ پہ موجود ہے. جی بالکل, ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں, بہت زیادہ سنو فال ہو رہی ہے, کافی اچھا موسم ہے. آپ لوگ بھی آئیں, انجوائے کریں, بہت مزہ آ رہا ہے. جی بالکل, دور دراز علاقوں سے خاص کر پنجاب سے آئے سیاحوں جو ہے ان کے لیے جو ایک خوبصورت دلکش نظارے ہیں جس سے وہ خود بھی محسوس ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برف باری کا سلسلہ جو ہے آئندہ 24 گھنٹے تک جو ہی جاری رہے گا. مطلب شہزاد کے وہاں پر ہمیں رپورٹ کریں, سوچیں برف باری ہو رہی ہے, تو جب ہی ہم نے کہا ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں. لیکن سائم میں دیکھ رہی تھی ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں نا چاروں موسم ہیں, لیکن وہ سیزنل آتے ہیں, مگر ایٹ اے ٹائم چاروں موسم ہونا یہ بڑا ویئرڈ. اب کراچی میں اس وقت ایک طرح سے گرمی ہے, پنجاب میں بارش ہو رہی ہے, کے پی میں برف باری ہو رہی ہے, اور کوئٹہ کی اگر بلوچستان کی بات کریں تو کوئٹہ میں جناب سمندری طوفان شکتی کے اثرات بڑھ رہے ہیں, اور وسطی بلوچستان کے علاقے میں مٹی کے طوفان نے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا. اور آپ دیکھیں کہ صوبائی دارالحکومت میں فضا گرد آلود ہے, حد نگاہ بھی کم ہو رہی ہے, مطلب مٹی کا طوفان آ گیا, وہاں پر ڈسٹ سٹارم آ رہا ہے. وی آر ڈیپینڈنٹ کوئٹہ کی اکبستہ ہواؤں سے, تو اب وہاں پہ جب ڈسٹ کا طوفان ہے تو یہاں پر جو دمے کے مریض ہیں جن کو الرجیز ہیں, تو اس لیے تو پھر طبیعتیں میں خاص خراب ہو رہی ہیں. مجھے لگتا ہے ون آف دی ریزنز یہ تو. اچھا جی, کوئٹہ میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے بتایا کہ مکران کی جو ساحلی پٹی ہے, یہ اس کے قریب سے گزرنے والے سمندری طوفان شکتی کے باعث ہواؤں کا رخ جو ہے وہ سمندر کی طرف ہو گیا ہے, جس سے کوئٹہ سمیت وسطی بلوچستان اور کندہار سے آنے والی گرد آلود ہوائیں جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں, اور 36 گھنٹے میں موسم جو ہے پھر وہ ذرا کلیئر ہونا شروع ہوگا. سو کوئٹہ والوں ذرا بریس یور سیلف اپ اور ذرا خیال رکھیں, دھول مٹی سے بچنے کی کوشش کریں, ماسک پہن کے باہر نکلیں. اگر آپ کو وہاں پر اوبیسلی جن لوگوں کو الرجیز ہیں, دمے کا مسئلہ ہے, ایستھما سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں, تو ماسک پلیز اپنے ساتھ آپ ایک پورا پیکٹ لے کے باقاعدہ اپنے بیگ میں اپنے کسی آس پاس کہیں پر رکھ لیں, تاکہ آپ ماسک کے بغیر باہر نکلیں ہی نہ, کیونکہ ڈسٹ ہے نا, اوبیسلی پھر ڈسٹ سے آپ کی الرجیز ٹریگر ہوں گی اور پھر طبیعت خراب ہونے کا خدشہ بھی ہے. پھر موسم بھی چینج ہو رہا ہے, یہ تو موسم ویسی وائرل انفیکشنز کا چل رہا ہے. چلیں آج تو ہم کہتے ہیں نا کوئی آپ کو ولاگ سارٹ آف ٹرپ آپ کو کرا رہے ہیں, پتہ نہیں میں نے صحیح ورڈ یوز کیا ہے کہ نہیں. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ نیپال میں کیا ہو رہا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ. تو آج ہم پہاڑوں کی بات کر رہے ہیں, ریگستانوں کی بات کر رہے ہیں, اور کیا خوبصورت جھیلوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو سٹوری ہے, ظاہر ہے جب بہت سارے کو پیما ہیں وہ جاتے ہیں چوٹی سر کرنے, بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں, لیکن اکثر بیشتر کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں. تو ماؤنٹ ایوریسٹ پر شدید برف باری ہوئی ہے, اس کی وجہ سے آپ سوچیں 1000 سے زائد کو پیما اور سیاح پھنس گئے ہیں. تیز ہوائیں ہیں, اسی وجہ سے جب ہیلی کاپٹر سے ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے بہت تیز ہواؤں میں ہیلی کاپٹر نہیں اڑایا جا سکتا, تو اس میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں, اور اس کی فوٹیجز بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں. یہ لوگ بہت ڈیئرنگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ بڑے ایڈونچرس ہوتے ہیں. جو اب دیکھیں اوبیسلی ماؤنٹ ایوریسٹ کو ہائیک کرنا, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ٹریک کرنا, یہ کوئی ہر نارمل بندے ایوریج انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تو اب دعا ان کے لیے خیر و سلامتی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ خیریت سے ریسکیو کر کے ان کو واپس بیس کیمپس پر لے آیا جائے. موسم نے کیا کیا لوگوں کا یہ ایڈونچر ہوا کرتا, تو یہ سیزن بڑا ان ہوتا تھا, لیکن موسم کی سختی ایسی ہو گئی ہے. کلائمیٹ چینج ہے نا, اور پھر اس میں قصور بھی ہمارا ہے. جناب جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر وتھ اس.
ویلکم بیک. اور ایک ایسا ایشو جو عوام کے لیے بہت زیادہ اس وقت پریشان کن ہے، اور ہمارے شو میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عوامی ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کریں. اور اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے کراچی میں، جی ویسے تو بہت سارے ایشو ہیں، مہنگائی ایک الگ اپنا کہتے ہیں نا طوفان لے کر آ رہی ہوتی ہے، لیکن دودھ کی جو قیمت ہے فی لیٹر، اس میں جو حالیہ اضافہ بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ حالیہ اضافہ، جس کے انڈیکیشنز بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ اب فی لیٹر دودھ 300 روپے کا ہونے والا ہے. اب ایک عام آدمی کی آپ سقط کا اندازہ لگائیں کہ اس کی پرچیزنگ پاور کچھ نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہ گزر بسر کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو، ظاہر ہے چھوٹے معصوم بچے، اور کس طریقے سے وہ یہ سارا معاملہ لے کر آگے چلے گا. اب یہ جو جملہ ہے نا جی کہ 300 روپے کا ہونے والا ہے، یہ کراچی والوں کے لیے کسی بام سے کم نہیں ہے، بجلی کی طرح ان پہ گرا ہے. ہوا کیا ہے کہ دودھ کی قیمتوں سے متعلق کمشنر ہاؤس میں ہونے والا اجلاس ختم ہوا، لیکن اس سے کوئی رزلٹ، کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز نے دودھ کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کراچی کی ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ کی قیمت میں فوری طور پر 50 روپے فی لیٹر اضافہ کے مطالبہ سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل، کراچی والوں ہو جاؤ تیار، سیٹ بیلٹس اپنی فاسٹن کر لیں، اور کراچی میں دودھ جو ہے وہ 300 روپے کا ہونے کے لیے جا رہا ہے. حکومت نے اگر قیمت بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو 11 اکتوبر کو دودھ کی قیمت 220 روپے سے بڑھا کر 300 روپے فی لیٹر کر دیں گے. یہ کیسا کہنا ہے، اور احتجاج کی بھی دھمکی دے دی ہے. احتجاج کی دھمکی بھی دے دی ہے. تو دودھ کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، 300 روپے کلو دودھ آپ کو ملے گا کراچی کے اندر. یہ بات شہری خوفزدہ ہے. اب دیکھیں حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ اجلاس تو بے نتیجہ رہا. یہاں پر احتجاج کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ نئی قیمت بڑھائے گی. چلیں بات کر رہے تھے ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کراچی کے ترجمان غلام شبیر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو آپ تو کافی مسکرا رہے ہیں، عوام نہیں مسکرا رہے ہیں. ذرا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں 300 روپے تک جائے گی قیمت؟ دیکھیں یہ حالات جو ہیں، جسی طرح مہنگائی میں عوام پریشان ہے، اسی طرح مہنگائی میں فارمر ان سے زیادہ پریشان ہے. جیسے سیلاب کی صورتحال آئی پاکستان میں، پنجاب میں، تو اسی طرح جو ہے نا مہنگائی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. جو چیزیں سیلاب پنجاب میں آیا، قیمت آپ پورے ملک میں یہاں بھی بڑھا رہے ہیں. آپ کا گندم کا دلیا پنجاب سے آتا ہے، آپ کا بھوسا بھی پنجاب سے آتا ہے. جیسے بھوسے کا ٹائم تھا، شروعات تھی گندم کی فصل کاٹی کسان نے، تو بھوسا جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں پنجاب کی منسٹر کہ یہاں کوئی قیمت بڑھا کے دکھائے؟ وہاں کتنی قیمت ہے؟ وہاں 220 روپے. یہاں کیوں 300 ہوگی؟ یہاں 300 کا تو ہم نے نہیں بولا. 300 کا ہمارے ڈیری فارمر ایسوسی ایشن نے تو نہیں بولا. پھر کس نے؟ ہم نے 250 کا بولا. 250 کا بولا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، ابھی تو جو چلے مان لیا کہ ون ڈے کی قیمت آپ کہتے ہیں انکریز ہو گئی، توری مہنگی ہو گئی، توری غالباً 1300 روپے کی مل رہی ہے اس وقت، توری مہنگی ہو گئی، بھوسا، چارہ کے سلاوی فصلیں زیر آب آ گئیں. لیکن اس وقت تو جو آپ لوگوں کے پاس بنڈا، توری، چارہ آ رہا ہے وہ تو انوینٹری سے آ رہا ہے نا، اس کا تو ابھی ڈائریکٹ جو فصلیں ابھی جو زیر آب آئی ہیں، جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، اس سے کوئی وہ تو فیوچر کا سینیریو ہے نا. دیکھیں فارمر تو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹاک کرے گا، 10 دن کا کرے گا، 5 دن کا کرے گا. وہ سٹاک تو نہیں کر سکتا فارمر تو ڈیلی لیتا ہے، ڈیلی کھلاتا ہے جانوروں کو. فارمر نے جانوروں کو کھلانا ہے، جانور نہیں بتائے گا کہ جو ہے نا میں بھوکھا ہوں. انسان تو بتا دیتا ہے، انسان نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، دوسرے کو بتا دیتا ہے. لیکن جانور کو ہم نے کھلانا ہے. جو ہے وہ فریش کاٹتا ہے اور پھر لا کے فارمر کو دیتا ہے ڈیلی. دیکھیں جو سبز چارہ ہے وہ کراچی کے اندر تو نہیں ہے. ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پہاڑ ہیں. کراچی میں ہریالی تو نہیں ہے. جو سبز چارہ ہے وہ ڈیلی آتا ہے، 2 ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 2 ٹائم آتا ہے تو اس کے الگ الگ ریٹ ہوتے ہیں. اور کراچی اور پنجاب کے سبز چارے میں آدھے سے زیادہ قیمت کا فرق ہے. عظما بخاری صاحبہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے ڈیری فارم بنا لے یہاں کراچی میں، سال میں پتہ چل جائے گا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے جی قیمت نہیں بڑھائی تو احتجاج کر دیں گے؟ یہ اٹس اے سارٹ آف بلیک میلنگ. نہیں بلیک میل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں عوام یہ روزمرہ کی چیز ہے نا، بچوں کے لیے خاص طور پہ دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی بات چیت کریں، ڈائلاگ کریں، اور آپ کہنا ہم تو 300 کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو 250 کی بات کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ریٹ بڑھائیں. ہم نے 16 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن لیا تھا. کمشنر صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی، تقریباً 3 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی ہماری، پھر اس کے بعد 2 مہینے پہلے ہوئی، پھر کمشنر صاحب نوٹیفیکیشن نہیں کیا. 16 مہینے کے بعد بھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا. ہر چیز جو ہے، ہر چیز کے، مرغی کے گوشت کے، سب کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، صرف دودھ کا نہیں ہوا. لاسٹ کب ہوا تھا؟ 2024 جون میں. اچھا
اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ میٹنگز ملتوی ہوتی جا رہی ہیں؟ میٹنگ ملتوی ہوتی جا رہی ہیں, فائنل رزلٹ نہیں آیا. مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, چلیں آپ کہتے ہیں کہ 250 پر قیمت کر دیتے ہیں, قیمتوں کا تو چلیں بات ایک طرف ہے نا, اب جب قیمتیں بڑھ بھی جائیں گی خدا نخواستہ, آل کراچی ریٹیلر ایسوسیشن کی چھتری کے نیچے یہ جو اسکیمز چلتی ہیں 1 کلو کے ساتھ آدھا کلو فری, 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری, کیا اس کی پیورٹی کو چیک کرتا ہے یہ دودھ؟ کون سا دیکھیں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, میں نے فوڈ اتھارٹی کو لیٹر لکھا تقریباً 6 مہینے پہلے. وہ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے, سرکاری اداروں کا کام ہے, ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. ہم نے نشاندہی کی, لیٹر لکھے, کچھ کارروائیاں ہوئی بھی, کچھ نہیں بھی ہوئی. دیکھیں فارمر جو ہے وہ 6 فیٹ پلس کا دودھ دیتا ہے. فارمر کا پوری کراچی میں, پورے پاکستان میں سب سے اچھا دودھ کراچی کا ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے 100 سے پلس فارمر کا, 6 پلس فیٹ کا دودھ ہے. اور فارمر کہیں بھی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا, فارمر اچھا دودھ دیتا ہے. پورے کراچی کے فارمر جتنے ہیں وہ اچھا دودھ دیتے ہیں. ہم ہول سیلر کو دیتے ہیں, ہول سیلر پھر دکانداروں کو دیتے ہیں. آل کراچی کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کافی سٹیٹس بھی ہیں, آپ کے پاس سارے وہ اس کے تمام تر نکات وغیرہ موجود ہیں, ریزن یہ دے رہے ہیں نا, دیکھیں کہ کراچی میں جی سبزہ نہیں ہے, کراچی میں سمندر ایک طرف پہاڑ ہے, تو جی یہ ایک تو دوسرے شہروں سے چارہ آتا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر یہ امپورٹڈ جو دودھ آئٹم آتے ہیں باہر سے اس کی بات کی جا رہی ہے, لیکن کراچی میں تو یہ کمپیریٹیولی سستا ان دا سینس پڑنا چاہیے کہ یہاں پر پورٹ موجود ہے. باقی ملک یہ شکایت کریں کہ جی امپورٹڈ آئٹم جو ہیں اس وجہ سے مہنگے ہیں کیونکہ وہ پہلے کراچی آتے ہیں اور کراچی سے جی وہ ڈائریکٹ پھر ہمارے شہر میں آتے ہیں, وہ اٹ میک سینس, بٹ یہ والی بات مجھے لاجیکل نہیں لگتی. دیکھیں ہمارے 2 سال پہلے جو ہے پام, ملیشین پام کھلی آ رہی تھی, وہ 2200 روپے کی 50 کے جی تھی, 50 کے جی تھی. آج وہ 5000 کی نہیں مل رہی. 1 سال پہلے 2200 روپے کی تھی, پھر 3000 کی ہوئی, پھر 3200 کی ہوئی, پھر 3500 کی ہوئی, آج وہ 5000 کی نہیں مل رہی. 1 سال کے اندر وہ ڈبل سے بھی قیمت زیادہ ہوگی. لیکن دودھ کا تو 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا. یہ کیا بات کریں, 3 سالوں میں جو سٹیٹس ہمارے سامنے, جس طریقے سے من مانی ہو رہی ہوتی ہے, قیمتیں تو سب کے سامنے. نہیں 3 سالوں میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ رکے ہوئے تھے. سلیم راجپوت صاحب اس ٹائم ہمارا جو ریٹ ہے وہ 300 روپیہ چل رہا ہوتا. سلیم راجپوت صاحب آئے تھے, انہوں نے 20 روپے بیک. نوٹیفیکیشن کے حساب سے جو بھی لاسٹ نوٹیفیکیشن ہے کتنے کا ہونا چاہیے, کتنے کا ہے اس میں, اس نوٹیفیکیشن کاسٹ آف پروڈکشن دیکھیں سرکاری ادارے کاسٹ آف پروڈکشن کے حساب سے 270 روپیہ. نوٹیفیکیشن کا بتائیں اس میں کتنا ہے. نوٹیفیکیشن میں فارمر کا 195 روپے پر لیٹر ہے. تو پھر دیکھیں نا, تو پھر آپ تو 250 پہ لے کے 220 تو ابھی ہے. دیکھیں سرکاری ادارے جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ سرکاری اداروں نے بنائی ہے, وہ 270 روپیہ 240 روپیہ. تو فارمر کس طرف جائے گا؟ اگر فارمر کو اس ٹائم ریٹ نہیں ملا تو یہی دودھ 2026 میں آپ کو 400. ڈاکٹر صاحب آپ یہیں پہ رکے کیونکہ اب ظاہر ہے اس پہ ہم حکومتی موقف بھی جاننا چاہتے ہیں, سنجیدہ معاملہ ہے. سعدیہ جاوید صاحبہ ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ ہیں. سعدیہ یہ بتائیں, جس کی جو من مانی ہوگی وہ طے کرے گا. نوٹیفیکیشن آپ سے کہہ رہے ہیں جی جاری کروا دیں, نہیں تو قیمتیں ہم خود بڑھا دیں گے اور احتجاج ہوگا. مجھے بتائیں کیا لاسٹ نوٹیفیکیشن کہتا ہے 195 فی لیٹر ہونا چاہیے, ابھی 220 ہوا ہوا ہے, یہ 250 پہ لے جانا چاہ رہے ہیں, تو کوئی کون عمل درآمد کروائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو اس وقت کراچی میں دودھ کی قیمت ہے, تقریباً پورے پاکستان میں اس وقت 200 سے اوپر ہی دودھ جو ہے وہ لوگوں کو اویلیبل ہے. مسئلہ جو ابھی جو یہ تکرار کہے یا جو فیصلہ نہیں ہو سکا, وہ اس لیے نہیں ہو سکا ہے جو کمشنر ہاؤس میں میٹنگز ہوئی ہیں فوڈ اتھارٹی کے درمیان کمشنر صاحب کی بھی موجودگی میں ڈیری فارمر سے, کہ ہم یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ کا معیار چیک ہوگا اور اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے وہ دودھ کی قیمت مقرر کرے گی. دیکھیں کسی بھی جگہ من مانی کرنے کی تو اجازت دی نہیں جائے گی. گورنمنٹ اپنی ریٹ قائم کرے گی. من مانی تو ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں من مانی تو نہیں کہا جا سکتا, جو قیمت ڈیسائیڈڈ ہے. سعدیہ قیمت تو 19 نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمت 195 روپے ڈیسائیڈڈ ہے. 220 کا بھی دودھ مل رہا ہے, 250 پر لے کے جانے کی بات کی جا رہی ہے. اے سی کہاں پہ ہے, کمشنرز کہاں پہ, ڈپٹی کمشنرز کہاں پہ ہیں؟
نہیں، ان کو دیکھیں، یہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ابھی گورنمنٹ ڈیمانڈ نہیں ہے، احتجاج کی بات بھی کر دی ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو احتجاج بھی کریں گے، ہڑتال بھی ہوگی دودھ کی. نہیں دیکھیں، ایسے احتجاج بھی نہیں ہوگا، بات چیت کر کے ہی معاملات طے کیے جاتے ہیں. یہ بھی لیکن سمجھتے سعدیہ ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو ابھی ہماری یہاں گفتگو ہو رہی تھی اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جو لاسٹ نوٹیفیکیشن، یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہر چیز کا نوٹیفیکیشن آتا ہے، قیمتوں کا، دودھ کا نہیں ہے. اور 3 سال 2024 کہہ رہے ہیں لاسٹ جون 2024 سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکار نے 195 طے کیے تھے، اس وقت مارکیٹ میں 220 کا مل رہا ہے، اور یہ اس کو مزید آگے 50 روپے بڑھانا چاہتے ہیں. تو منمانی تو ہو رہی ہے، اور نوٹیفیکیشن بھی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی نہیں ہے. فارمر کا 195 روپے، اس کے بعد ہول سیلر کا جو ریٹیل پرائز ہے وہ 220 ہے، 220 میں ہی بک رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ریٹیل پرائز دیکھیں، وہی میں نے کہا نا کہ ریٹیل پرائز 220 ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے نوٹیفائی ہے، کمشنر کراچی کی طرف سے نوٹیفائی ہے. مسلسل جو ان کی ایسوسیشن ہے اس کے رابطے میں ہے. تقریباً کچھ دکانوں پہ اور 127 لیٹر جو ہے وہ دودھ جو ہے فوڈ اتھارٹی نے اپنی تحویل میں لیا تھا، جس میں 71 لیٹرز جو تھا وہ جو ہے دودھ ضائع کیا گیا ہے. اور اسی بات پہ حکومت اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے کہ کراچی میں کیا سندھ میں جو بھی دودھ کی سپلائی ہوگی وہ مضر صحت اگر ہوگا اس کو سپلائی نہیں ہونے دیا جائے گا. پہلے سپلائی کو چیک کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی قیمت مقرر کی جائے گی. یہ کہنا کہ جی حکومت دیکھ نہیں رہی، من مانی کر رہے ہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر قیمت زیادہ ہوگی تو اس طرح اس کی لاسٹ بکری میٹنگ کب ہوئی ہے؟ لاسٹ بات چیت کیا ہوئی؟ ابھی اسی ہفتے کمشنر ہاؤس میں، جہاں بات چیت طے نہیں پائی ہے ان سے. یہ آپ سے خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے لیکن گورنمنٹ نے ہماری ڈیمانڈ نہیں مانی ہے. اور وہ اسی لیے نہیں مانی ہے، اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ پہلے دودھ کو ٹیسٹ کرے گی. فوڈ اتھارٹی کمیٹی بنائی گئی ہے کیونکہ مضر سعدیہ یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے، میں ڈاکٹر صاحب ان سے پوچھ رہا صاحب آپ کب تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، اور اگر اس ڈیڈ لائن تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا، میٹنگ نہیں ہوتی نتیجہ خیر، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے، کیا لاحہ عمل ہے؟ دیکھیں ہم نے 11 تاریخ تک بولا ہے، لیکن 11 تک اگر ریڈی نہیں ہوتا تو پھر ہم اپنی مشاورت کریں گے. اپنی ایسوسی ایشن کی جو ہماری باڈی ہے وہ مشاورت کرے گی، جو بھی لائحہ عمل ہوگا پھر مشاورت کیا کرنی ہے آپ نے؟ ہماری پوری باڈی بیٹھے گی، مشاورت کرے گی. ڈیری فارمر ایسوسی ایشن چلے نہیں کرتے، قیمتیں نہیں بڑھاتے، یہ مشاورت کریں گے؟ نہیں، ہم ہائی کورٹ کا بھی راستہ اختیار کریں گے. اچھا جی، ہائی کورٹ کا بھی راستہ اختیار کریں گے. سعدیہ آپ نے سن لیا، ابھی تو یہ طے کریں گے، اور 11 تاریخ تک جی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے. اب بتائیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، 11 تاریخ انہوں نے دی ہے. گورنمنٹ سے یہ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ مسلسل ان کے رابطے میں ہے. ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں مختلف محکموں کو شامل کیا گیا ہے، کنزیومر ایسوسی ایشن کو شامل کیا گیا جو ان سے بات چیت کر رہی ہے. فارمر کا نمائندہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں فارمر کا نمائندہ نہیں ہے اس میں. تو وہ دیکھیں کوئی چیز اگر بنائی گئی ہے اس میں اگر آپ کا نمائندہ نہیں ہے تو وہ ڈالا جا سکتا ہے. دیکھیں پروڈکٹ ہماری ہے، ہمارا نمائندہ ضروری ہے. اچھا ہاں جی بالکل. میں اگر نہیں ڈالا گیا تو میں کمشنر کراچی سے اس معاملے پہ بالکل بات کروں گی کہ ان کا میجر اسٹیک نمائندہ ہولڈر تو ویسے عوام ہے نا، عوام بھی تو ایک اسٹیک ہولڈر ہے. چلے حکومتی پوائنٹ آف ویو یہاں پر چل رہا ہے، یہاں پر فارمرز کا بھی چل رہا ہے، خریدنا تو عوام نے ہے، سارے کا سارا بوجھ تو عوام پر آ رہا ہے. سعدیہ لیکن دیکھیں سائم، یہ جو دودھ میں یا سبزی پھل میں اضافہ ہے، قیمتوں میں اضافہ ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو اس وقت پنجاب سیلاب میں گھرا ہوا ہے، وہاں جو نقصان ہوا ہے، مال مویشی جو بہہ گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری بات چیزیں یہ کر رہے ہیں. ڈار صاحب بھی یہ بات کریں تو اس کا مطلب تو قیمتیں بڑھیں گی. وہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو حکومت جو ہے پنجاب میں آپ اتنی قیمت بڑھا کر دکھائیں
تو میں تو حیران ہوں, آپ لوگ تو ایک ہی مجھے آن بورڈ لگ رہا ہے اس ایشو پر. نہیں, ہم آن بورڈ نہیں ہیں. جو چیز غلط ہے وہ ہم غلط ہے, اور اس کو گورنمنٹ آف سندھ کسی صورت سپورٹ نہیں کرے گی. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ میٹنگ کر کے آئے, انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے, لیکن ایسے قیمت نہیں بڑھائی جائے گی. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہمیں بھی اندازہ ہے کہ عوام الناس بچے دودھ پیتے ہیں, ہر گھر کی ضرورت ہے, اور اتنا اگر 250 یا 300 لیٹر دودھ کر دیا جائے گا تو وہ عوام کی پہنچ سے دور ہو جائے گا. سعدیہ ویسے ایک بات ہے آپ کی تمام گفتگو سے, کہنا چاہ رہی تھی. ہاں آپ سعدیہ آپ ایڈ کر لیں, آپ نے جواب دے. عظمیٰ صاحبہ سے پوچھیں کہ کراچی کے دودھ کا فیٹ کتنا ہے اور پنجاب کے دودھ کا فیٹ کتنا ہے, اور پنجاب میں 220 روپے اس کا فیٹ کم ہے, 4 3.5 4.5 کیمیکل سے بھرا دودھ ملتا ہے, خالص دودھ تو ملتا نہیں. خود ہی ابھی بتا رہی ہیں سعدیہ صاحبہ کہ کیا کتنا تلف ہوا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کراچی میں چلیں, میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں, جس دکان پہ میں لے کے جاتا ہوں وہاں پہ خالص ملتا ہے. ابھی جہاں پہ خالص نہیں ہے ہم نے لیٹر لکھا ہے فوڈ اتھارٹی کو. صحیح سے چیک اینڈ بیلنس ہونا تو سب پتہ لگ جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. فوڈ اتھارٹی بہت, ان سے خود پوچھیں, کئی دکانیں سیل کی گئی ہیں, دکانوں پر جرمانہ لگایا گیا ہے, اور سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں لی مارکیٹ کی بازار سے جو ہے, لی مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ملاوٹ شدہ دودھ جو ہے اس کے سیمپلز حاصل کیے گئے تھے, جس کو حذف کیا گیا ہے. سندھ حکومت پوری کارروائی کری, ایسے قیمت بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگر یہ 300 یا 250 روپے تو کتنی ہونی چاہیے, سپلائی بتائیں حکومت کیا چاہ رہی ہے. جو اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت قیمت ہے, حکومت یہی چاہتی کہ اسی جگہ برقرار رہے, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جی پیچھے سے مہنگائی ہو رہی ہے, قیمت بڑھا دی جائے, ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے تو دودھ کی بھی قیمت بڑھا دی جائے. لیکن اتنا ایسے آسانی سے قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی, نہ حکومت. اور سعدیہ اگر فار انسٹنس خدا نہ خواستہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا, 11 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے, 12 تاریخ کو خود ساختہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں, ون لائنر بتائیں پھر آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں جی, اگر خود ساختہ کوئی بھی ایسوسیشن قیمت بڑھانے کی کوشش کرے گی, اس کے خلاف کارروائی ہوگی, ایکشن لیا جائے گا, چاہے وہ کورٹ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ عوام کی منہ سے نوالا چھینیں گی, ایسا وہ کوئی فیصلہ ان کے حق میں دیں گی. لیکن حکومت کی طرف سے میں آپ کو یہ یقین دہانی کراتی ہوں کہ اگر کوئی منمانی کرنے کی یا بلیک میلنگ کرنے کی حکومت کو کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی, ایکشن ہوگا. اس وقت بھی ڈیری فارمرز جو ملاوٹ شدہ دودھ سپلائی کر رہے ہیں ان کے خلاف سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے, وہ میدان عمل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہ کیا سعدیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر 12 تاریخ تک خود ساختہ نوٹیفیکیشن, مطلب اگر 11 تاریخ کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا, 12 تاریخ کو خود ساختہ قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں, تو حکومت کوئی بلیک میلنگ نہیں برداشت کرے گی. اور جہاں پر جو آپ نے تو بلیک میل کر ہی نہیں رہے, جو حکومت کے فوڈ اتھارٹی حکومت کی ہے, لائف سٹاک حکومت کا, انہوں نے کاسٹ آف پروڈکشن کیا دی ہے, کاسٹ آف پروڈکشن جو دی ہے ہم تو اس کے مطابق اپنا ریٹ مانگ رہے ہیں, ہم خود ساختہ ریٹ نہیں مانگ رہے. جو لائف سٹاک ڈی سی ملیر صاحب, ڈی سی ساؤتھ صاحب, کمشنر صاحب نے خود کاسٹ آف پروڈکشن بنائی ہے, وہ 270 مگر نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا, اس کے بغیر آپ کیسے بڑھائیں گے؟ لیکن دیکھیں جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں گورنمنٹ دے گی نا. زبانی کلامی تو دیکھیں فارمر بھی عوام میں آتے ہیں. اگر اس طرح کا ظلم کیا گیا, اس طرح فارمر کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, تو 2026 میں آپ کو 400 روپے لیٹر دودھ نہیں ملے گا. یعنی کہ آپ لوگ قیمتیں بڑھانے کا طے کیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ہم نے نہیں بڑھائی, ہم نے قیمتیں نہیں, ہماری مجبوری ہے, ہمارے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں بھوسا جو ہے, بھوسا ہمارا کتنا 500 روپے 600 روپے من تھا, پھر وہ 1100 1200 روپے پہ چلا گیا. مین خوراک جانور کی بھوسا ہے. آپ لوگ نے پورا سیزن میں کتنی بار آپ لوگ قیمتیں بڑھانے کے ہمیں انڈیا دیتے ہیں, ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو جائے, بڑھ جائے تو آپ کہتے ہیں جی باہر سے آتا ہے جی بنڈا اور باقی چیزیں تو قیمت بڑھانی ہے. پیٹرول پرائس بڑھ جائے تو آپ کہتے ہیں جی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ گئی ہے تو ہمیں دودھ کی قیمتیں بڑھانی ہے.
سیلاب آ جائے جس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پورے ملک میں یکجہتی کا اظہار کریں, لوگوں کی مدد کریں, اور کسی بھی طریقے سے اگر کسی پیسے کو کم کر سکتے ہیں تو عوام کے لیے کریں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پھر عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں. دیکھیں پہلے 15 مہینے 14 مہینے ہم نے قیمتیں کیوں نہیں بڑھائی؟ ہم نے نہیں بڑھائی کیونکہ اخراجات ہمارے پورے ہو رہے تھے. جو ون ڈے کے قیمت تھی وہ برابر تھی, ون ڈے کی قیمتیں نہیں بڑھی. بھوسا جو ہے وہ صحیح قیمت پہ مل رہا تھا. اس کے علاوہ بھوسا جو ہے وہ پرائیویٹ فیکٹریوں نے جلانا شروع کیا. 6 مہینے پہلے ہم نے خط لکھا, وہ اگر بھوسا نہیں جلا ہوا ہوتا تو آج ہمیں 600 روپے بھوسا مل رہا ہوتا. سعدیہ اس معاملے کو یہی ختم کریں. جو لاسٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ 2024 کی ہے, نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں 2025 کا, تاکہ یہ کوئی لیگل بائنڈنگ بھی نہ ہو. یہ عدالت جائیں بھی تو عدالت پہلے نمبر پہ پوچھے گی جی بتائیں جی سرکار کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, سرکار کی قیمت کیا ہے. لیکن مسئلہ بتائیں یہاں پہ کیا ہے, سرکار کہتی ہے جی بڑے کا گوشت ملے گا 1800 کا, اور من مانی قیمت بڑھا کے جی اسے 2000 کا بیچا جا رہا ہوتا ہے. تو کمشنر کی, ڈپٹی کمشنر کی کون سن رہا ہے, آپ مجھے بتائیں. تو اس پر عمل درآمد کیسے کروائیں؟ نہیں جی, دودھ کے معاملے پہ بالکل انتظامیہ متحرک ہے. 220 روپے ریٹیل پرائس ہے, اسی ریٹیل پرائس پہ مجھے اور آپ کو دودھ مل رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ فارمر ڈیری فارم ایسوسی ایشن والے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کر کر فہم و تفہیم سے معاملہ طے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ دیکھیں لڑائی کرنا, بلیک میل کرنا وہ کہنا آسان ہوتا ہے. حکومتوں سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ چاہیں گے کہ یہ لڑے. نوٹیفیکیشن کمیٹیاں بنی ہیں, ان کے رابطے میں بھی ہیں سندھ حکومت, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ مہنگائی کی زد میں ہے, تو ان کو بھی عوام کے لیے سوچنا ہوگا. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم یہ تو آپ نے بلیک میل ہوئے, گورنمنٹ کی ریٹ ہوتی ہے نا, گورنمنٹ نے میک شور کرنا. ایک ریکویسٹ میری آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو ذرا فیلڈ میں ہمیں نظر آئیں, وہ ذرا ایکٹیو نظر آئیں. کمشنر صاحب سے ہم متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے. تو یہ 2 کام آپ کروا دیں اور وہ جو لسٹ ہے وہ اویلیبل ہو جائیں. نہیں جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جتنی اس وقت دودھ کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ تمام ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں ہوئی ہے. جہاں جہاں چھاپے لگے ہیں وہ ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں ہوا ہے. اور اگر آپ کا کمشنر صاحب سے رابطہ نہیں ہوا تو میں بالکل کمشنر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ARY کی ٹیم سے, باقی بھی میڈیا ہاؤسز سے جو آپ سے رابطہ کرتے ان سے رابطہ کریں, اور ان کو جو اصل تصویر ہے, جو اصل پرابلم ہے وہ خود آ کے بتائیں تو وہ زیادہ. سعدیہ ویسے کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہمارے پروگرام کے توسل سے جس طرح عظمہ بخاری صاحبہ نے کل ٹھوک بجا کے یہ بات کہی کہ میں دیکھتی ہوں کیسے کوئی پنجاب کے اندر 80 روپے بڑھا کے دکھائے مجھے دودھ کی قیمت میں, دہی کی قیمت میں, کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ بھی کوئی ایسا بیان دیں ٹھوک بجا کے کہیں کہ میں دیکھتی ہوں کیسے کوئی 220 سے اوپر قیمت بڑھاتا ہے دودھ کی. دیکھیں ہم ہر معاملہ سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی فہم و تفہیم سے طے کرتا ہے, اور ہم اسی طرح چاہتے ہیں کہ معاملہ طے کیا جائے. ہم لڑائی کر کے پبلک خوش ہو جائے گی آپ کے اسٹیٹمنٹ سے, نہیں بدتمیزی کر کے فائدہ نہیں ہے. جو میں پنجاب حکومت سے بار بار وہ ناراض ہوتے ہیں کہ جی ہم پہ تنقید کی جا رہی ہے, ہم ان پہ تنقید نہیں کر رہے. وہاں اس وقت بہت بڑا سیلاب کا مسئلہ ہے. عظمہ بخاری صاحبہ اسی طرح ٹھوک بجا کے جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں بیان دے, اور آن گراؤنڈ جو اس وقت ساؤتھ پنجاب میں پانی کھڑا ہے, لوگ متاثر ہیں, لوگوں کے گھر بہ گئے, لوگوں کو کھانے کو نہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ بھی اناؤنس کریں. عظمہ بخاری صاحبہ کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہاں پہ جو مویشی منڈیاں جو ہمارے جانور آتے ہیں اس کی سرکاری فیس ہے 600 روپیہ, وہاں پہ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپیہ زبردستی لیا جاتا ہے. وہ پہلے وہ تو صحیح کریں. یہ آپ کا یقیناً پیغام پہنچ گیا. یہ پیغام میرا پہنچا دیں کہ وہاں جتنی مویشی منڈیاں ہیں, ملو موڑ مویشی منڈی ہے, سالم مویشی منڈی ہے, اوکاڑا مویشی منڈی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی مویشی منڈی ہے وہاں پہ سرکاری فیس جو ہے وہ ایک جانور کی 600 روپے ہے, اس سے 4-4 ہزار روپے لیے جا رہے ہیں.
جی سعدیہ. صدف دیکھیں وہی بات ہے نا کہ بیان دے دینا ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہوتا ہے. انہوں نے بیان تو دے دیا کہ کوئی کر کے دکھائے. چلے آپ کر کے دکھا دیں. انہوں نے بیان دیا ہے, سندھ حکومت کر کے دکھا دے, 220 سے قیمت آگے نہیں بڑھے گی. یہ منڈی والا ایشو تو پہلے کرائیں, منڈی والا عظما بخاری صاحبہ سے یہ منڈی والا ایشو کرائیں. یہ اربوں روپیہ بنتا ہے, یہ جو ہے نا فارمر کو مارا جا رہا ہے. کیونکہ دودھ کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے, تو اگر حکومت جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرا دیتی ہے, جی ہم کہیں گے کیا بات ہے, عوام کی سن لی گئی. تھینک یو سو مچ ڈار صاحب, تھینک یو سو مچ سعدیہ صاحبہ. اور دیکھتے ہیں جی 11 کے بعد ہوتا کیا ہے. ول کیپ فالوئنگ اپ دی اسٹوری. 11 تک دیکھتے ہیں کیا ہوگا جناب. 11 کی ڈیڈ لائن ہے. 11 تک اگر نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے تو 12 سے کیا ہوگا. not issuing the notification. I don't get it. Notification ہوگا ہی نہیں تو پھر آپ کچھ کلیم بھی نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے تو قیمت بڑھائی ہی نہیں. ہم نے تو قیمت بڑھائی نہیں. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. منمانی قیمت. مجھے ذرا بریک لیتے ہیں, یہاں پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے رائٹ ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبد الجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب. بہت اچھی سٹوریز, سیگمنٹس اور انٹرسٹنگ چیزیں لے کر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ پلیز باخبر سویرا کے پیجز کو تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائک, سیو, شیئر, سبسکرائب کر لیں. جو جو ہوتا ہے سب کچھ کر لیں, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں بیل آئیکن بھی کر دیں, اور اپنا کامنٹس, اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں. بتایا کریں ہمیں کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید کیسے ڈیزائن کریں, آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کس گیسٹ سے ملنا چاہتے ہیں. فیڈ بیک سے مجھے یاد آیا, ہم نے کوئی مئی کا منتھ تھا جب مارکا حق ہو رہا تھا, تو سائم اور میں نے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہم نے کولیبریٹ کر کے ایک چھوٹی سی ریل بنا لی, اپنے اپنے پیجز پہ اپلوڈ کر دی. ارنب والی, ارنب کہہ رہے تھے جی پاکستانیوں ARY نیوز نہ دیکھا کرو. اچھا جی, ہم نے اس پہ جہاز اڑا دیے. بہت ہی لاجیکل ایک تو اسٹیٹمنٹ تھا. پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا فیوریٹ چینل نہ دیکھیں. خیر ہم نے اس پہ ایک مذاقیہ سی ویڈیو بنا دی. ہم نے کہا بھائی آپ کے تو طیارے زمین پر گر رہے ہیں, آپ کیا سچ بتائیں گے, سچ تو ہم بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد آج کے دن تک اتنے کامنٹس آ رہے ہیں انڈینس کے, اتنے کامنٹس آ رہے ہیں. ایک تو پہلے یہ چائے کے کپ سے ٹریگر ہوتے تھے, اب یہ اس سے ٹریگر ہوتے ہیں. یہ ان کے سامنے کوئی ایسے کر دے گا ان کو سینسیشنز ہونے لگ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا تھڑتھڑاہٹ, فڑفڑاہٹ, گھبراہٹ, تھڑتھڑاہٹ, اور کیا کیا ہوتا ہے, سنسناہٹ, فڑفڑاہٹ, تھڑتھڑاہٹ. جناب موونگ آن اینڈ اسٹارٹنگ آور پروگرام. کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھتہ خوری نے ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا لیا ہے, which is unfortunate, very unfortunate and very sad. اور تاجروں کے جی وہ جو ایک پرانا سائن یہاں پہ ایک بڑا ایک طریقہ کار جو بھتہ خوروں کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ وہ گولی کے اوپر ایک پرچی لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں میسج ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح کا یہ میسج یہ ہوتا ہے یہ اس طریقے سے کہ جی آپ اتنے اماؤنٹ دے دیں, اس پہ نمبر لکھا ہے, نہیں تو جی گولی کا نشان یا گولی جو ہے آپ کو بتا رہی ہے کہ نتائج کیا ہوں. 5 لاکھ دے ورنہ جان دے. اچھا, اب چیمبر آف کامرس نے کیونکہ تاجر پریشان ہے, انہیں یہ کراچی میں بہت عرصے یہ ایشو رہا, بیچ میں ہم نے دیکھا الحمدللہ یہ ختم ہو گیا تھا لیکن پھر سے ہی ہو رہا ہے. اب چیمبر آف کامرس نے اس بارے میں خط جاری کیا ہے جس میں تاجروں کو محتاط رہنے, سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد متعلقہ حکام تک پہنچائے جائیں یا جو ثبوت آپ کے پاس سے پہنچائے جائیں تاکہ اس گھناؤنے جرائم میں ملوث افراد کی گرفتاری یقینی بنائی جائے. اور بالکل گرفتاری یقینی بنانی چاہیے. اور یہ بڑی ایک ویسے نا انفارچونیٹ اور یہ ٹینشن والی صورتحال ہے کہ جس طریقے سے یہ بھتہ خوری کی پرچیاں دوبارہ سے آنے لگ گئی ہیں. اب کراچی میں تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں دی جا رہی ہیں, جیسے کہ بھی آپ کو بتایا. کراچی چیمبر آف کامرس نے اس بارے میں خط لکھا ہے اور اس حوالے سے ہمیں اب خط میں کیا لکھا گیا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا محرکات ہیں. نذیر شاہ ہمارے سے موجود ہیں, ہمیں اس حوالے سے بیٹ کریں. نذیر بتائیے جو چیمبر آف کامرس نے خط لکھا ہے اس کے کیا محرکات ہیں. دیکھیں صاحب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے جو اپنے تاجروں کو محتاط رہنے اور جو خط کے حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس طرح بھتہ خوری کے یا دیگر جرائم کے واقعات ہوتے ہیں تو تاجر یا بزنس جو برادری ہے وہ اپنے جو بھی دفاتر ہیں, کاروباری جگہ ہیں, وہاں پر CCTV کیمرے لازمی لگائیں, کیونکہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے شواہد اکٹھے کر کے متعلقہ حکام تک ان کو دیے جا سکے تاکہ ان کے خلاف جو ہے مربوط کارروائی عمل میں لائی جا سکے. اس خط کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو SIU کی جانب سے جس کے پاس مینڈیٹ ہے بھتہ خوری کا, ان کی جانب سے کام بھی کیا جا رہا ہے اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران کئی اس قدر بھتہ خور ہیں وہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہو چکے ہیں, متعدد گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور اس وقت کئی ایبسکانڈر بھی ہیں.
کراچی جو ہے یہ پاکستان کا معاشی ہب بھی ہے, بزنس ہب کہلاتا ہے, اور انڈکلیئر 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. تو یہاں پر کوئی بھی کرائم ہو اس کی ویوز آتی ہیں, کبھی اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے, تو کبھی موبائل اسنیچنگ, کبھی موٹر سائیکل اسنیچنگ, تو کبھی بھتہ خوری کی لہر بڑھ جاتی ہے. اس وقت جو کراچی میں سب سے بڑے جو بھتہ خوری کے گروہ ہیں ان میں ون آف دی ٹاپ جو سب سے بڑا گروہ ہے وہ وسیع اللہ لاکھوں کا گروہ ہے جو لیاری سے تعلق رکھتا ہے. جو دوسرا بڑا گروہ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وسیع اللہ لاکھوں کے بعد جمیل چھانگا گروہ ہے, اور احمد علی مکسی گروہ ہے, اور سمت کاٹھیا واڑی گروہ ہے. لیکن اس وقت جو دو بڑے گروہ نہ صرف ایکٹیو بلکہ ان کا نیکسس ہو چکا ہے وہ سمت کاٹھیا واڑی گروہ اور وسیع اللہ لاکھوں گروہ. یہ دونوں ایران میں بیٹھ کر وہاں سے پاکستان کے جو تاجر ہیں ان کے نمبروں پر فون کرتے ہیں. وسیع اللہ لاکھوں خود فون کرتا ہے اور بھتہ نہ دینے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. ڈرانے کے لیے ان کی دکانوں کاروباری مقامات پر فائرنگ بھی کی جاتی ہے. یہ سلسلہ اس وقت زیادہ بڑھا جب بیک ٹو بیک جو بھتہ خور تھے ان کو پکڑ کر مقابلوں میں مارا جانے لگا, ان کی گرفتاریاں ہونے لگی, جس کے بعد انہوں نے پولیس حکام کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے جو گینگ کے لوگ ہیں ان کا مارا جا رہا ہے, اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی اس کا پھر جواب دیں گے. تو باقاعدہ یہ اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے رہے. وسیع اللہ لاکھوں اس لیول کا گروہ کا سرگنا ہے جو لیاری گینگوار ایک کئی سالوں سے چلا رہے ہیں. ماضی میں اس کا جو ہے واسطہ ایک جماعت سے بھی رہا ہے. اس کے لیے باقاعدہ انٹرپول تک کو خط لکھا گیا اس کی گرفتاری کے لیے. ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے لکھا ہے, SIU نے لکھا ہے, اس کی گرفتاری کے لیے انٹرپول تک سے مدد مانگی گئی ہے اور اس کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں. نذیر ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتا رہے تھے, اور ساتھ ہی بھائی اس ایشو پر MQM نے بھی خط لکھ دیا وزیر اعلیٰ کو. سوچیں MQM کہہ رہی ہے جناب کہ تاجروں سے بھتہ گوری کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں وہ پریشان کن ہیں, اور کچھ انہوں نے اس میں تجاویز دی ہیں پورے خط میں کہ جی کیا کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا جی پولیس, رینجرز, انٹیلیجنس پر مشتمل ہائی لیول ایک ٹاسک فورس بنائی جائے اور جو سیف سٹی منصوبہ اسے مکمل کیا جائے, ایک ہیلپ لائن فوری جو ہے قائم کی جائے. اب اس سارے ایشو پر جی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, بات کر لیتے ہیں DSP CIA ارشد جنجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ارشد صاحب. جی السلام علیکم. ذرا یہ بتائیے گا یہ کیا بڑا تشویشناک معاملہ ہے, بیچ میں یہ ایک کراچی میں ایک بڑا مسئلہ رہا, اللہ اللہ کر کے ختم ہوا, پھر سے سر اٹھایا, ابھی تک کتنا نمبر ہے آپ کے پاس ان ریکارڈ آن ریکارڈ جو شکایتیں آئی ہیں؟ الحمدللہ ہم اس کے اوپر بہت تیزی سے, ابھی جیسے یہ کرائم ریشو بڑھا ہے تو اس کے اوپر ہم پولیس کی کارروائی بھی بہت تیزی سے بڑھ گئی ہے. الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ 118 کیس رجسٹرڈ ہوئے تھے ہمارے پاس یہ پچھلے کچھ دنوں میں. تو ہم نے اس میں سے جب انویسٹیگیشن کی تو اس میں 44 جو تھے جینون کیس تھے اور باقی 74 کیسز جو تھے وہ ذاتی کاروبار کی انات کی بنیاد سے رجسٹرڈ کیے گئے تھے, کیونکہ بعض افراد جو ہیں وہ اس کا شیلٹر لے لیتے ہیں اور بھتے کے اندر اس کو لے آتے ہیں پیسے کے لین دین کو. تو اس میں سے ہم نے 44 کیسز میں سے جو ہے 39 کیسز ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں اور ہم نے 44 جو ہیں ملزمان گرفتار کیے ہیں, جن میں سے 5 ملزمان جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. تو ہمارا پولیس کا, ہماری ہائی کمان کا یہی ہے کہ ہم بالکل کرائم کے خلاف جو ہے وہ سخت, ہماری زیرو ٹالرنس کا ہے, اور تاجر برادری کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی عزت جان مال کی حفاظت ہر صورت میں کریں گے. اور اس کے لیے ہم جو ہے ہم نے جو کاروباری علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے موبائل گشت, موٹر سائیکل اسکواڈ اور ان کے ذریعے جو ہے, اور سادہ الباس میں ہم نے انٹیلیجنس بیس کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور مختلف ٹیمیں جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں بھتہ خوری کے خلاف. تو کافی ہم نے کامیابی حاصل کی. اچھا, کراچی چیمبر آف کامرس نے تاجروں کو اپنے رہائش گاہوں پہ اور اپنے کاروباری جو ان کی دکانیں ہیں, جو بھی آفیسز ہیں, وہاں پر CCTV کیمرے لگانے کی ہدایت کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سیف سٹی کیمرہ جو منصوبہ ہے, سیف سٹی منصوبہ, وہ کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ سیف سٹی تو بہت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی کی, اس میں امن و امان میں بھی اور ترقی میں بھی, کیونکہ تاجر برادری جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی جو ہے وہ ترقی, معاشی ترقی کے اندر کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو اس لیے سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم اس پہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی اس سے اور ہمارے سینئر افسران کی. تو تقریباً 70% ہم نے اس پہ کام کر لیا ہے. اور مزید جو ہے چونکہ گلی کوچوں کے لیے جہاں تاجر حضرات ہیں یا چھوٹے مارکیٹس ہیں وہاں پہ ہم نے تاجر حضرات کے ساتھ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے لیول پہ بھی وہ جو ہے وہ کیمرے وہاں پہ انسٹال کریں
اور ان کیمروں کا جو سینٹرلائز جو مانیٹرنگ ہوگی وہ سی پی او کے اندر ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول آفس ہے, جس کے اندر یہ باقاعدہ کیمروں کے اوپر جو ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اور جو مستقل ان کو واچ کر رہی ہے. ارشد صاحب, آپ نے شروع میں کہا کہ 158 کیسز رجسٹر ہوئے تھے پچھلے کچھ دنوں میں. جی 118 کیسز, 118, جس میں سے آپ نے کہا کہ 44 جینوئن تھے, باقی جو ہے وہ کاروباری معاملات تھے آپس کے. نذیر شاہ ہمارے نمائندے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ہمیں حقائق, کچھ اسٹیٹس بتائیں. نذیر, بتائیے گا کیا واقعتاً ایسا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ذاتی رنجش اور اپنی آپس کے مسائل کے کیسز ہوتے ہیں؟ جینوئن صرف 44 تھے, پلس آپ نے بھی بتایا کہ جی غیر ملکی سمز کا استعمال ہو رہا ہے, تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کہاں سے پھر یہ کالیں آ رہی ہیں اور کس طریقے سے اس کی پھر پولیس اس پہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, غیر ملکی سم کا استعمال تو وہ کرتے ہیں جو یہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن بیرون ملک سے بیٹھ کر جو اس کو باقاعدہ طور پر آپریٹ کر رہے ہیں وہ وسیلہ لاکھو اور سمت کاٹھیا واڑی ہیں, جو سٹی سے لے کے سینٹرل تک اور دیگر وہاں جہاں بھی تاجر برادری ہے ان سے بھتہ وصولی کے لیے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں, جان سے مارنے کی کوششیں کی جاتی ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, اور یہ بزنس رائیول اور اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے کچھ جاننے والے بھی اس کے اندر اپنے ہی لوگوں کو بھتے کی پرچیاں بھیجنے میں ملوث رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یہ بیسکلی جو اس ایکسٹورشن کا جو مینڈیٹ ہے یہ صرف ایس آئی یو سی آئی اے کے پاس نہیں بلکہ رینجرز کے پاس بھی یہ مینڈیٹ ہے. رینجرز کے پاس دہشت گردی, اغوا برائے تاوان, ٹارگیٹ کلنگ اور بھتہ خوری, یہ 4 مینڈیٹ ہے. اسی طرح سی آئی اے میں 3 ہے, اے وی ایل سی, اے وی سی سی اور ایس آئی یو. تو ایس آئی یو کے پاس بھتہ خوری کا مینڈیٹ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بھتہ خوری کے خلاف ہمیشہ اس لیے کارروائیاں تیز رکھی جاتی ہیں کیونکہ یہ براہ راست تاجر برادری سے جو ہے اس کا تعلق رہتا ہے, اور تاجر برادری وہ برادری ہے جس نے جو پاکستان کو معاشی طور پر کھڑا کرنے میں سب سے جو بہتر اور بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو اگر تاجر پریشان ہوں گے تو نہیں تو نذیر, اب جو یہ پولیس جو ہمیں اسٹیٹس بتا رہی ہے, ایک تو یہ بتائیں گرفتاریاں ہم پوچھیں گے بھی ارشد صاحب سے کتنی ہوئی ہیں, کیا تاجروں میں اب بھی تشویش پائی جاتی ہے یا یہ جو ایک حوصلہ افزا ہونے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پولیس ان ایکشن ہے اور پولیس اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اس میں تھوڑا اپڈیٹ کرتا چلوں. اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر پولیس کام نہ کرے یا کوئی بھی ایسی کرائم ہو جاتا ہے جس کے اوپر دیکھا جائے کہ پولیس کی اس کے اوپر جو ہے اس طرح دلچسپی نہیں لے رہی, تب تشویش کا اظہار کیا جانا بالکل جائز بھی ہے. لیکن جس طرح کوئی بھی کرائم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہائی پروفائل کرائم کہلاتا ہے اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر کوئی بھتہ خوری کی پرچی بھی ملے تو وہ خبر چاہے ٹی وی پہ نہ بھی چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ متعلقہ ادارے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا رینجرز کی بھی ایک خصوصی فورس تھی, اس کی جانب سے بھی کیا جاتا تھا, اور سی آئی اے جو پولیس ہے اس کا تو خیر کام ہے ہی یہی, ان کو کوئی حکم دے نہ دے انہوں نے کام کرنا ہے. لیکن یہ کہ اس کے اوپر گرفتاریاں اور یہ تمام چیزیں عمل میں لائی جاتی رہتی ہیں, گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے. نذیر, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ارشد صاحب, کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں ابھی تک یہ بتا دیجیے گا. سیکنڈلی, جن گینگز کا نام لے رہے ہیں نذیر شاہ, لاکھو, مگسی, کاٹھیا واڑی گینگ, آپ کے علم میں ہے کہ یہ آپریٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, کتنا؟ ہم نے اس میں 39 ملزمان گرفتار کیے ہیں, جس میں سے 5 ملزمان جو ہیں مختلف پولیس مقابلوں میں جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. ہم نے جو اسپیشل ہمارا جو ٹاسک تھا وہ وسیلہ لاکھو گروپ اور سمت کاٹھیواڑیا گروپ ہے جو یہ ایران سے آپریٹ کرتے ہیں, اور یہاں ان کے کارندے جو ہیں مختلف کارروائیوں میں جا کے لوگوں کو جیسے پرچی دے دیتے ہیں گولی میں. جی, تو ان میں ہم نے جو ہے 39 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں, اور کاٹھیواڑی گروپ جو ہے وہ تقریباً ہم نے جو ہے 90% اس کو کریش کر دیا, اور وسیلہ لاکھو گروپ کو بھی ہم نے کافی اس کے ملزمان بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں. تو یہ پھر سے فنامنا سر کیوں اٹھا رہا ہے؟ مطلب کراچی میں بڑے مشکل سے ان چیزوں سے جان چھڑائی گئی تھی. جی, یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لہر چلتی ہے اور اس لہر کے بعد جو ہے وہ ہم نے بھی اپنی کارروائیاں بہت تیز کر دی ہیں. ہم نے اسپیشل ٹاسک دیا ہے ایس آئی یو کو. ایس آئی یو میں مختلف ٹیمیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کیونکہ تھانے لیول پہ یہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا بھتہ خوری کو, تو اس کو جو ہے سینئر لیول پہ جو ہے پھر یہ ایس آئی یو کے حوالے کیا گیا, اور ایس آئی یو میں کافی تجربے کار پولیس افسران موجود ہیں اور ان کا باقی اچھا بہت ٹیکنیکل اور نیٹ ورک موجود ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اچھا, نذیر شاہ ہمارے نمائندے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی نذیر. نہیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جو بھتہ خوری کی جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں, بڑھتے ہوئے واقعات ہیں, اس کا جو سب سے جو بڑا حل یہ ہے کہ جو
पुलिस की जानिब से एक थ्रू प्रॉपर चैनल खत लिखा जाता है, क्योंकि पुलिस बराह रास्त इंटरपोल को खत नहीं लिख सकती। रेड वारंट नोटिस जारी करने के लिए कई खतूत लिखे गए जो अपने इन्होंने अफसरान को और इन अफसरान की जानिब से महकमा दाखिला को और उसके बाद वो इंटरपोल को लिखे गए। तो अगर इनको परसू किया जाए, इस केस को हाईलाइट किया जाए और दरख्वास्त की जाए कि एज सून एज पॉसिबल इन मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाकर इनको वापस पाकिस्तान लाया जाए, ताकि उनके ऊपर जो कत्ल के, दहशत गर्दी के, इक़दाम कत्ल के, भत्ताखोरी के और दीगर जो इनके ऊपर केसेस हैं उन पर वो मुकदमात चलाए जाएं। आप बिलीव करें, अगर वसीलुल्लाह को समेत काफियावाड़ी को पकड़कर यहाँ लाया जाता है तो आपके 90% भत्ताखोरी की वारदातें कम हो जाएंगी। नज़ीर ये कह रहे थे कि अगर इस तरीके से इस पर फौरी प्रॉम्प्टली कार्रवाइयाँ हों तो बहुत कुछ बेहतरी हो सकती है। लास्ट कमेंट अगर आप इस पर करना चाहें। जी बिल्कुल, हम इसके ऊपर बहुत तेज़ी से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और हमारा ऐसा यूनिट जो है वो बहुत टेक्निकल और बहुत मतलब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर, और हमारी टीम जो है बहुत तजर्बेकार टीम मुश्तमिल है जो इन मुल्ज़िमान के मतलब CDR और मुख्तलिफ तरीके से टेक्निकल तरीके से हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड कि मसला खत्म हो। थैंक यू वेरी मच अरशद साहब। नज़ीर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे और हम इसका फॉलो अप भी लेते रहेंगे। और अब तक अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और आपको पता है कि अक्टूबर के महीने में हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और हम इसको पिंक अक्टूबर भी कहते हैं, ताकि ये जो खामोश कातिल, जो छाती का सरतान, ये जो बीमारी है, जो मूजी मर्ज़ है, इसके हवाले से जितनी आगाही हो सके हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अपने जो जहाँ पर भी हम कुछ लिख सकते हैं तो हम लिख के उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। और आप देखें कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ग्लोबली हर साल अक्टूबर का महीना इस हवाले से, इस मुनासबत से डेडिकेट किया जाता है। बिल्कुल, और इसका मकसद ये होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और हर साल अगर हम आपको कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर करें तो 20 लाख से ज़्यादा ख़वातीन इस मर्ज़ का शिकार होती हैं। और इस मर्ज़ के सबसे बड़ी वजह फैलने की क्या है कि आगाही ना है, एहतियात ना करना है। अब ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ख़वातीन में इस बीमारी से मुतालिक जो इब्तिदा, कहते हैं ना किसी भी बीमारी की अगर इब्तिदा में ही तशख़ीस हो जाए तो उसको फिर उसका इलाज होना बहुत हद तक मुमकिन होता है और उसके बेहतर नताइज भी सामने आते हैं। लेकिन जब तक इस बीमारी का, इसे खामोश कातिल इसलिए कहा जाता है, जब तक इसका पता चलता है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। पाकिस्तान में इसका मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो इस तरीके से कि ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा हो रहा है और हर साल 90,000, इमेजिन करें आप, हर साल 90,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें 45% नाकाबिल इलाज होते हैं, यानी कि वो इतनी लेटर स्टेजेस पर पता चलते हैं जाकर के फिर उनका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जरी डॉक्टर नाजिया लोधी साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिया साहिबा, आपने बाकी सवेरा के लिए वक्त निकाला। आज ये अक्टूबर का महीना है, पूरा महीना हम इसी हवाले से डेडिकेट करते हैं ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस स्प्रेड कर सकें जितनी हो सके। कुछ हमारे व्यूअर्स को सादा फहम बताना चाहेंगी व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर और ये आपको कैसे होता है? ब्रेस्ट कैंसर एक छाती का सरतान है, कैंसर है, और ये जो है अमूमन जो इसकी अलामात आती हैं, या तो गुठली महसूस होती है ब्रेस्ट में, साइज़ में जो है डिफरेंस फील होता है ब्रेस्ट के अंदर, और दूसरा ये कि निपल से अगर ब्लडी डिस्चार्ज यानी खून आना शुरू हो जाए। तो बहुत लेटर स्टेजेस हो गया? नहीं, अर्ली स्टेजेस में भी आता है। अर्ली उसमें भी अगर डक्स के अंदर जो कैंसर बनना शुरू होता है, दूध की नालियों के अंदर अगर बनना शुरू होता है शुरू में, तो वो निपल से खून की डिस्चार्ज की तरह भी प्रेजेंट करता है, आ सकता है। इसका कोई एज से ताल्लुक है? क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है जी 40 या 30 के बाद जो है ख़वातीन रेगुलरली अपना चेकअप करवाएं। या आप समझती हैं कि इसके लिए अवेयरनेस ये भी होना चाहिए कि जी आप इसको मुसलसल अपना चेकअप जो है वो रखवाएं? सही, इसका एज से ताल्लुक है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ती है, आफ्टर द 40 आपका इंसिडेंस एज अ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता रहता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि यंगर एज में ये कैंसर नहीं होता है। यंगर एज में इसकी शरह बहुत कम है, मगर होती है। इसका कोई इम्यूनिटी से भी ताल्लुक है? अपने एक्सपीरियंस में, अपने उसमें देखा है, 16 इयर्स की फीमेल भी मैंने देखी हैं जिनको कैंसर हुआ है। तो क्या वजह डॉक्टर साहिबा, हम देख रहे हैं कि आजकल इतनी तेज़ी से कैंसर सिरायत करता जा रहा है, हर मतलब आफ्टर एवरी 5 to 10 पीपल देयर इज समबडी जो कैंसर सर्वाइव कर रहा है, क्या वजह है?
دیکھیں اس کے بہت سارے رسک فیکٹرز ہیں. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ موڈیفائیبل ہیں, جن کو شاید کچھ لائف سٹائل چینجز سے اگر ہم اپنا چینج کریں تو اس کا رسک تھوڑا کم ہو سکتا ہے. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ نان موڈیفائیبل ہیں, جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں, لائک کہ جینیٹکس ہے, فیمیل آپ کی جینڈر ہے, آپ کی فیملی میں کوئی ہسٹری ہے. اوبیسلی یہ ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں, یہ قدرت کی طرف سے ہمارے پاس ہیں. مگر کچھ ایسی فیکٹرز ہیں لائک کہ ارلی میرجز. اگر کچھ اسٹڈیز نے پروو ہے کہ اگر میرجز یا فرسٹ پریگنینسی آفٹر دی ایج آف 30-35 ہے تو ان فیمیلز میں بریسٹ کینسر کا انسیڈنس بڑھ جائے گا. وہ فیمیل جنہوں نے بریسٹ فیڈ نہیں کرائی ہے اپنے بچوں کو, ان میں جو ہے بریسٹ کینسر کے رسک بڑھنے کے چانسز ہیں. وہ فیمیلز جو کہ ماہواری بند ہونے کے بعد ہارمونل ٹیبلٹس یوز کرتی ہیں, کیونکہ کچھ فزیولوجی میں چینجز آتے ہیں, جسم میں چینجز آ جائیں جو وہ ٹالریٹ یا برداشت نہیں کر پاتی ہیں, تو گائنیکالوجسٹ کچھ ہارمونل ٹیبلٹس دیتی ہیں تاکہ وہ اسٹیبلائز ہو جائیں. تو وہ بھی اگر 5 ایئرس یا مور آپ نے استعمال کی ہیں ڈرگس, تو آپ میں نارمل پاپولیشن سے رسک بڑھ جاتا ہے. اسموکنگ اگر جو فیمیلز کرتی ہیں ان میں یہ بڑھ جاتا ہے. الکوہول جو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام نہیں ہے, مگر کچھ طبقات ایسے ہیں جہاں ہو چکا ہے, تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور اوبیسٹی, موٹاپا, ٹھیک ہے, آپ کو اپنا ویٹ جو ہے آپ کی ہائٹ سے مینٹین رکھنا ہے, اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی ایک رسک فیکٹرز ہے. آپ کا لائف سٹائل ہے, آپ اتنا واک نہیں کرتے ہو, آپ بیٹھے رہتے ہو, یہ آؤٹ ڈور کا سیڈینٹری لائف سٹائل ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ بریسٹ کینسر کے انسیڈنس کو نارمل پاپولیشن سے باڈی کا بلڈ سرکولیشن رہے گا اتنے ہی آپ بیماریوں سے اچھی طرح فائٹ بھی کر سکیں گے. اچھا, ایک میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر تو ڈاکٹر شبہ کا اظہار کر دے کہ جی آپ یہ جو گلٹی آئی تھنک اسے کہتے ہیں, یہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو, ہو سکتا ہے کینسرس ہو سکتا ہے نہ ہو. اس کا پتہ چلے گا بایوپسی سے. لوگ ڈرتے ہیں بایوپسی, کہتے ہیں جی بایوپسی کرا لی تو اس کا مطلب جی بس تو پھر یہ بایوپسی کی وجہ سے بڑھ گیا. یہ بہت سارے میتھس ہیں جو مسکنسیپشنز ہیں, اس کو ڈیفائن کریں. اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ نیڈل ایک لائک آئرن لوہا ہے, وہ لگ گیا تو سارے جسم میں پھیل جائے گا. یہ بالکل غلط ایک وہ سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. یہ ایک تشخیص کا ذریعہ ہے وداؤٹ بایوپسی, کیونکہ جو بریسٹ کینسر ہیں یہ مور دین 35 ٹائپس کے بریسٹ کینسرز ہیں. تو بایوپسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ٹائپ کا بریسٹ کینسر ہے, اور ہر ٹائپ کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب تک بایوپسی اور اس کی ٹائپس نہیں پتہ چلے گی ہمیں, تو ہم علاج میں ظاہر سی بات ہے ہم وہ علاج نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کا کینسر ہے, آیا اس کے لیے پہلے کیمو تھراپی دی جائے, آیا اس کے لیے پہلے ریڈیشن دی جائے, یا پہلے سرجری کی جائے. سے آپ یہ کہہ رہی ہیں نیچرل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہارمفل نہیں ہے. اس سے تو تشخیص ہوگی, وداؤٹ بایوپسی ہم تشخیص نہیں کر سکتے الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام پہ. جو سینٹی میٹر جو اس کا سائز ہے وہ کس حد تک ہو تو وہ خطرناک کیٹیگری اختیار کر جاتا ہے؟ یہ ہے کہ اوبیسلی کچھ کینسرز ایسے ہوتے ہیں, اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ کینسر ایگریسو ہوتے ہیں جو کہ میں بھی شاید 1 یا 2 سینٹی میٹر کے سائز پہ بھی میٹاسائز کر جاتے ہیں, جسم میں پھیل جاتے ہیں. کچھ ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جو کہ 4-5 سینٹی میٹر تک بھی جو ہے وہ پھیلتی نہیں ہے جسم میں. وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا کینسر ہے بریسٹ کا. تو ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے ہاں سیڈلی جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں, یہاں پر لوگ اس طرح کے بچے خاص طور پر اپنے پیرنٹ سے بھی, بچیاں بھی اپنی اس طرح کے والدہ سے اپنی باتیں شیئر کرنے میں ہچکچاتی ہیں, نہیں بتاتے, رشتہ داروں کو نہیں بتاتے. اور تو اس تمام تر اگر سچویشن میں پیرنٹس کا کیا رول بنتا ہے, آپ کے ہسبینڈ کا کیا رول بنتا ہے, آپ کی فیملی کا کیا کردار بنتا ہے؟ دیکھیں اوبیسلی یہ والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بینگ اے فیمیل سب کو ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ شیئر کریں یا کچھ. ایون لوگ اپنی بہنوں سے یا اماؤں سے بھی بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ والی سمٹم نہ بتائیں. مگر اوبیسلی جیسے ہم لوگ جب دیکھ رہے ہیں میڈیا میں بھی اتنا چل رہا ہے, لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے, فون کالز پہ بھی ٹونز آنے شروع ہو گئی ہیں,
تو بریسٹ کینسر ایک جان لیوا بیماری ہے, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, تو مے بی شاید اس اویئرنیس سے ہی لوگوں میں ایک آگاہی آئے گی اور وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے. اگر کوئی ان یوزول چیز اگر کسی فیمیل کو فیل ہوتی ہے اپنے بریسٹ میں تو وہ ضرور شیئر کرے اپنے, اگر ان میریڈ ہے تو اپنی مدر سے, اپنی سسٹر سے, اگر میریڈ ہے تو ہسبینڈ کو بتائیں اور ضرور چیک اپ کرائیں. میں خدارہ ایک چیز میں ضرور کہوں گی, کسی کا علاج اگر ہو رہا ہو نا اور اس کو کیمو لگ رہے ہوں تو اس کو یہ نا کس سے بتایا کریں آ کے کہ جی فلاں کو کیمو لگے تھے نا تو وہ تو کیمو سے ان کی جان چلی گئی. یہ علاج کی فارم ہے. اور بایوپسی کے حوالے سے بھی خدارہ اپنے مشورے نہ دیں. اور ایک جو ہمارے یہاں ہے نا, ذرا سا ہمیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہم گوگل کر لیتے ہیں, گوگل آپ کو ورسٹ رزلٹ دے گا. پہلے نمبر پہ وہ آپ کو وہ نتیجہ بتائے گا جی کہ آپ تو بس ختم دنیا. ایسا نہیں ہے, الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے اور اللہ پاک نے ہر بیماری جو اس دنیا میں ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے ساتھ میں, ہمیں یقین رکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو تشخیص انہوں نے کی ہے, جو آپ کو علاج ریکمینڈ کیا اس میں دیر نہ کریں, اور بر وقت تشخیص ہوگی تو لوگ کیور بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کینسر کو ڈیفیٹ کیا ہے. بالکل جی, نا امید نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. لاسٹلی اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں تمام تر خواتین کو, بچیوں کو جس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں پنک ٹیوبر کے نام پہ, میں اگر یہ کہوں تو بریسٹ کینسر جسم کا وہ کینسر ہے جو کہ ارلی اگر ڈائگنوز ہو جائے اور ارلی ٹریٹ ہو جائے تو 99% کیور ہے. وہ ایز اے نارمل انسان جو کہ جس کو کینسر نہیں ہوا اس طرح اپنی لائف, یس کیور, اس کی لائف اسی طرح گزر سکتی ہے. کچھ ٹائم پیریڈ آتا ہے, اوبیسلی تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے جب آپریشن ہوتا ہے, کیمو تھراپی, ریڈیشن ہوتی ہے, مگر اٹس اے کیوریبل کینسر جو کہ اگر ہم پراپر طریقے سے جو بھی آپشنس ہیں جو آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہے, ہم نے سب چیزیں کرائی ہیں تو وہ کیور ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز جو فیمیلز کو ایک ہوتا ہے کہ بریسٹ سرجری میں پورا بریسٹ ریموو کیا جائے گا, تو وہ بھی یہ ہے کہ اگر ارلی بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں بریسٹ نکالنے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, تو گلٹی ہی صرف نکالی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. تو مین کانسیپٹ یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس ہو, اور ارلی ڈائگنوسس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہر فیمیل کو ہر مہینے خود اپنا معائنہ کرنا آنا چاہیے, اور اینول چیک اپ, اور اینول 6 منتھلی اگر جن کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے, جن کے 1-2 لوگ ہیں جن کو کینسر ہوا ہے, وہ 6 منتھلی ایکسپرٹ کو دکھائیں جو بریسٹ اسپیشلسٹ ہیں, ورنہ ایئرلی آپ کو ضرور ایک فیمیل کو دکھانا ہے, خاص طور پہ آفٹر دی ایج آف 40, ایٹ دی ایج آف 40. اپنا روٹین بنا لیں گے سال میں ایک بار وداؤٹ اینی سمٹمس بھی آپ کو ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہے, اور ایک میموگرام ضرور کرانا ہے. اسی طرح ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ارلی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ. بالکل, ارلی ڈیٹیکشن ہوگا تو 100% آپ سمجھیں 99% لوگ اس سے کیور ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. اور دوسرے یہ ہم صرف یہاں کینسر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ایون کہ ڈائبٹکس پیشنٹ بھی ہیں, کوئی بھی پیشنٹ ہے, آپ اگر اپنا اینول چیک اپ کرائیں گے تو آپ اپنی صحت کو بہت بہتر رکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج ہم اس وقت میں جی رہے ہیں جہاں پر ہم ان تمام پنک اکتوبر کے حوالے سے, بریسٹ کینسر کے حوالے سے واضح الفاظ میں بات کر سکتے ہیں. دس از واٹ میکس می ویری سیٹسفائڈ ایٹ دس پوائنٹ. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رہتے ہیں بس. ویلکم بیک جناب. سٹارٹ کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہی. تو جناب ہم اپنے پروگرام میں اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اے آئی کا. اب اے آئی کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے, خاص طور پر اگر میں کہوں ابھی ریسنٹلی ٹرینڈ اوور ہوا ہے جیمنائی کا, اور لوگوں نے کس کس شخصیت کے ساتھ نئی تصویریں بنائی ہیں اپنی, میں بتا نہیں سکتا. میں نے اس ٹرینڈ میں بالکل حصہ نہیں لیا. میں تو بھائی ہوپ کر گیا تھا بینڈ ویگن پہ. ہو گئی ہوں. ہاں میں تو کر گیا تھا بھائی. محتاط سے مراد یہ کہ جتنا اے آئی ہماری زندگیوں میں سرایت کر چکا ہے, اب دیر از نو گوئنگ بیک. ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی ہمارے فون میں نہیں گھسا ہوا, ہماری لوکیشن نہیں ٹریس کر رہا, یا ہماری گیلری میں نہیں ہے, سو یو آر جسٹ دل کو تو تسلی دینے والی بات ہے. لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ چیزوں کی پرمیشن مانگی جاتی ہے, جب جیسے کہ فار انسٹنٹ انسٹا آپ سے آپ کی جو گیلری ہے اس کی فل ایکسیس مانگتا ہے, لمیٹڈ ایکسیس بھی ہے, تو دیر مسٹ بی اے ریزن کہ لمیٹڈ ایکسیس بھی ہے. دوسرے یہ کہ اب اس طرح کے ٹرینڈ میں ہم اپنی پکچرز خود جی پرووائڈ کر رہے ہیں اپنا, اور صرف پکچرز ہی نہیں, اس پکچر کے ساتھ آپ کا ڈیٹا بھی جاتا ہے. وہ ڈیٹا کیا ہے,
اس کے بارے میں بھی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. دوسرے آپ کی وہ پکچر کن پلیٹ فارم پہ یوز ہو رہی ہے, کیسے یوز ہو رہی ہے. جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے کہتے ہیں جی مجھے فلاں ایک ماڈل کا امیج بنا کے دیں, اب وہ تو کوئی اس کا کوئی دماغ نہیں ہے, اس کے ذہن میں کوئی شکل نہیں ہے, وہ کیا کرے گا, وہ 2-3 جو پکچرز ہیں, 4 پکچرز ہیں, کسی کی آنکھیں لے گا, کسی کی ناک لے گا, کسی کا فیس کٹ لے گا, اور وہ آپ کو ایک نئی پکچر بنا کے دے دے گا. سو از اٹ اے مس یوز؟ اور ہماری اجازت کے ایک تو یہ ہوتا ہے نا, آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے ان کی پکچر نہیں لے سکتے, کاپی رائٹ ایشو آ جائے گا, کسی کی ویڈیو نہیں چلا سکتے, فلیگ پڑ جائے گا, لیکن آپ کی پکچرز ہر کوئی آپ کے پلیٹ فارم سے اٹھا لیتا ہے, تو ہمارے رائٹس کہاں ہیں؟ You're right. Then again, there are two sides of the story. Pros and cons بھی ہیں. Cons صدف نے آپ کو بتایا. Pros میں ہم دیکھ لیں, یہ دیکھیں کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں, جو انٹرپرینیورز ہیں, وہ اپنے برانڈس کی مارکیٹنگ کس طرح کریں. ای کامرس میں جتنا ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے اے آئی, ہمارے فری لانسرس کو آؤٹ اسٹینڈنگ مثال نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹائم چلا گیا جب ماڈلس کو ہائر کرتے تھے, کیمپینز شوٹ ہوتی تھیں. اب اے آئی پہ ڈالتے ہیں, پکچر بھی آتی ہے, پروڈکٹ بھی بن جاتا ہے, اور پروڈکٹ کی پیکیجنگ بھی ہو جاتی ہے, ماڈل کے ساتھ شوٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کی کیمپین بھی ہو رہی ہے. یہ بڑا سہولت ہے اور ٹائم سیونگ بھی ہے, لیکن کسی ایول مائنڈ سیٹ کے ہاتھ لگ گیا اے آئی تو پھر کیا ہوگا؟ میرا بس یہ کنسرن. آپ یہ دیکھیں, میں ذرا کہیں اور سوچ رہی ہوں. ہاں بٹ اب یہ دیکھیں کہ فار انسٹنس اورنگی, لاہور, فیصل آباد, جیلم, جھنگ میں یہاں پہ کوئی چھوٹا سا اسٹارٹ اپ برانڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے پروڈکٹ لانچ کیا, اور آپ دیکھیں کہ شاہ رخ خان اس کی پی آر کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کرینہ کپور اس کی پی آر کر رہی ہے, یا رونالڈو اس کی پی آر کر رہا ہے. ہاؤ امیزنگ ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہے, اور یہاں پر جناب کیمپین چل رہی ہے, چلے بھی چلے جا رہی ہے. پی آر کر رہا ہے, سائم کو پتہ ہی نہیں ہے. چلے جی, ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے اپنا علم جو ہے وہ اب جھاڑ دیا آپ کے سامنے. اب ایکسپرٹ سے بات کر لیتے ہیں. بات کرنے کے لیے موجود ہے آئی ٹی ایکسپرٹ سید اسفر حسین. السلام علیکم. آپ ہمیں باتیں کافی انجوائے کر رہے ہیں, جی جی. تو یہ بتائیں جی, یہ پروز کونس, ہیوی ویٹ کس کا زیادہ ہے؟ ہمیشہ کونس کا ہوتا ہے کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ. رسپانسبل اے آئی, رسپانسبل یوز آف کمپیوٹرز, رسپانسبل مشینز کا یوز, رسپانسبلٹی چاہیے ہمیں. رسپانسبل ہوگا, ایتھیکل ہوگا, گائیڈ لائنس فالو کرتے ہوئے ہوگا تو بہترین ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں, اہم یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال سے خرابیاں ہو رہی ہیں, وہ تو ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں. اہم یہ ہے کہ اس سے فوائد کتنے ہو رہے ہیں. فوائد سے سب سے زیادہ ہمیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, ابھی فری لانسرز کا ذکر ہوا, ٹیکنالوجی سے لوگوں کے روزگار اور تیزی بڑھ رہی ہے, لوگوں کے لیے بہت سارے مواقع بن رہے ہیں, تو ہم اس کے فوائد زیادہ دیکھتے ہیں. نقصانات ہیں ضرور ہیں, لیکن وہ صرف جب رسپانسبلٹی سے, آپ نے جتنے کیسز بتائے اس میں رسپانسبل اے آئی ہونا چاہیے, ایتھیکل ہونا چاہیے, اور قوانین, کیونکہ ابھی تک دنیا بھر میں بھی اگر ہم گلوبل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو گلوبلی بھی کوئی بہت سادہ قوانین نہیں ہیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ جیسے نہیں ہیں. اس لیے پریشان ہوں کہ دیکھیں ابھی امریکہ میں الیکشن ہوئے, اس الیکشن سے پہلے ایلون مسک نے ٹویٹر خرید لیا. کیوں؟ کیونکہ جب ہلری کلنٹن ورسز ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہو رہے تھے تو فیس بک بڑا ان تھا, اور سارا بلیم ڈونلڈ ٹرمپ نے فیس بک مارک زکربرگ پہ لگایا کہ انہوں نے پبلک اوپینین کو انفلوئنس کیا. اسی طریقے سے ایلون مسک پہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے پبلک اوپینینس کو, اسٹیٹس کو انفلوئنس کیا. اب اگر اس طرح سے ان ایپس کا استعمال ہونے لگے گا تو فیوچر میں پھر کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے, اب جیسے آپ لوگ بتا رہے تھے, ان کو اکثر ڈیپ فیکس کہتے ہیں, یا فیکس, یہ فیک ہے کہ اگر کسی سیلیبریٹی انڈورسمنٹ آپ کو نہیں کر رہا اور آپ اس کی سیلیبریٹی انڈورسمنٹ دکھا رہے ہیں تو وہ تو فیک, وہ تو ایک طرح سے کرمنل ایکٹ ہے. لیکن ہاں, پلیٹ فارم پورا خرید لینا یا اس کو اپنی طرف راغب کرنا, یہ ایک مختلف ڈیبیٹ ہے. لیکن جو بیسک آپ کا جہاں اشارہ ہے, کوئی بھی فیک کسی کو اپنے ایز اے پرسن کریٹ کر لینا جو ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. آج کل ڈی فیک سے ویڈیوز لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز بن رہی ہیں. بلکہ میں ایک بہت اچھا واقعہ بتاتا چلوں. کچھ چیزیں تو ہے نا کہ آن لائن ہیں, اسی وقت آپ کو دکھ رہی ہیں, وہ کہیں ریکارڈ ہوئی ہیں یا کسی نے اس کو ٹیمپر کیا ہے, ٹیلر کیا ہے. لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک برٹش انجینئرنگ کمپنی کے سی ایف او نے $25 ملین کی پیمنٹ ریلیز ہو گئی تھی سی ایف او سمجھ کے. وہ ان کے سی ایف او نہیں تھے, جبکہ وہ ان کی ہی کمپنی کے امپلائیز سمجھے کہ وہ ان کی طرف سے ایک آرڈر آیا ہے جو پہ نارمل ایک ٹرانزیکشن ہے. تو یہ ریئل ٹائم بھی ہو رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت کوئی بات کر رہا ہے اور وہ نہیں ہے. ایک جی بھائی بالکل. اب ہم نا اپنے ویورز کے لیے سادہ فہم میں بات کریں گے.
آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب اپنی پکچر دیتے ہیں اے آئی کو کہ جبلی بنا دو, یا آپ جیمنائی کو دے دی ہم نے کہ جناب کرینہ کپور کے ساتھ میری پکچر لگا دو, وچ از ٹو سم ایکسٹینٹ آئی فیل از رانگ کہ نان کنسینشول آپ کسی سے پکچرز بنا رہے ہیں. اب اے آئی کیا کر رہا ہے کہ ہم فار انسٹنس میں پرومپٹ ڈالتا ہوں کہ کسی بھی رینڈم خاتون کے ساتھ میری تصویر بنا دو, ایسے ایسے میں مالڈیوز میں فلانا 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 لیفٹ رائٹ. اب اے آئی کیا کر رہا ہے کہ اے آئی کے پاس جو ڈیٹا موجود ہے وہ اس میں سے کسی کی آنکھیں پکڑ رہا ہے, کسی کی فیس کٹ پکڑ رہا ہے, کسی کی ناک پکڑی, کسی کی. اب دنیا میں 6-7 ارب 8 ارب لوگ ہیں, ایگزسٹ تو کوئی نہ کوئی کرتی ہوگی اس طرح کی. اب جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کو بھی نہیں پتا, جو بنا رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا, قصور کس کا ہے, اے آئی کا ہے. تو ہماری شکل کا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے اب تو یہاں پر لوگ یہ سوچ رہے ہیں. یہ جو آئی پی ہے یہ ایک گلوبل ڈیبیٹ ہے, ایک عالمی طور پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. امریکہ میں آئی پی لاز الگ ہیں, یورپ میں الگ ہیں, اور ہم انہی کو فالو کرتے ہوئے یہاں پاکستان میں لوکل آئی پی لاز کہتے ہیں. اس طرح کی پروٹیکشن ابھی ڈائریکٹلی نہیں آئی ہے, لیکن یورپ کے کچھ ممالک میں, خاص طور پہ برطانیہ میں, یہ ڈیبیٹ ہے کہ جو آپ مشین کو یعنی سسٹمز کو, کمپیوٹرز کو بھی ڈیٹا دے رہے ہیں اس کی اونرشپ بھی آپ کی ہے. تو جس وقت اگر آپ ان پٹ کر رہے ہیں کوئی ایسا ڈیٹا تو آپ لائبل ہیں اس ایکشن کے لیے. میں اکثر یہ جو ابھی یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو فوٹو شاپ یا دوسری سافٹ ویئرس کا استعمال بہت پرانا ہے, اور وہ بھی اسی طرح غلط یوز ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کسی کردار کے ساتھ جڑ جاتے تھے. یہ چیز اب ہمارے عام فہم ایسے استعمال ہو رہی ہے چیز جو ہم روزانہ کی روزمرہ کی چیزوں میں یوز کر رہے ہیں, اس لیے ہم اس کا امپیکٹ اور زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس میں رسپانسبلٹی سے جب یوز ہوگا تو میرے خیال سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں ڈیٹا تو جا رہا ہے, ڈیٹا تو آپ کے سسٹم سے جا رہا ہے, اور کنسنسس آپ خود دیتے ہیں اکثر پلیٹ فارم. یہ تو شغل ہے نا بھائی, گبلی ٹرینڈ شغل تھا, اس کا کوئی فائدہ کوئی بینیفٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بس آپ ایک جیسے کہ اسکرول کر رہے ہیں ریل کو, اسی طریقے سے یہ جو جیمنائی والا ٹرینڈ ہے تو یہ اس میں لوگوں کا ایک دم سے جمپ ان ہونا, اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں؟ دیکھیں وہ یہ تو ٹرینڈنگ ہے, فالوورز ہیں, اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا میس میڈیا اپیل ہے. اس کا زیادہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ایز انفلوئنسر سے جڑنے کے لیے, اپنے آپ کو اس لارجر دین لائف زندگی میں آنے کے لیے دیکھتے ہیں, اس ٹرینڈ کا حصہ بنتے. اس میں زیادہ سائیکولوجیکل یا ذہنی طور پہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنا جو کہ گلوبل, یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کورین پاپ مشہور ہوا تو پوری دنیا کورین پاپ کے پیچھے, میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. لیکن جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کرمنل انٹینٹ, یا جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ان سے $25 ملین لے لیے گئے, یہ ایک دوسری طرف ہے. ایک چیز کو فالو کرنا یا ڈیٹا سے اس کی اینیمیٹڈ ورژن یا اس کا ڈفرینٹ طرح کے ورژنز بنانا, اس میں میرے خیال سے سیف یوز ہو سکتا ہے وہ, کیونکہ آپ انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہیں, انفرادی لیول پہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں کرمنل ہے یا کسی بڑی شخصیات کو کوئی ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز بنتی ہے, وہ سیریس لا انفورسمنٹ والے مسائل ہیں جو دنیا بھر میں دیکھیں گے. ایگزیکٹلی, میں اب لا انفورسمنٹ اینڈ پروٹیکشن کی طرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فار انسٹنس نان کنسینشول وداؤٹ دا کنسینٹ آف دا ادر پرسن آپ کی تصویر کو استعمال کرے, میری کر لے, آپ کی کر لے, کسی خاتون کی کر لے, اجازت کے بغیر کرے, تو اس کے اوپر پھر ہمیں کس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, کون سا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے؟ لا انفورسمنٹ پروٹیکشن انفرنجمنٹ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ تو پیکا لاز ہیں پاکستان میں اور دوسرے لاز ہیں, لیکن ویسے یہ بھی انفرنجمنٹ آف پرائیویسی ہے. اور ظاہر ہے اس میں بھی آپ دے آر لائبل, اگر آپ کی کوئی انفارمیشن لیتے ہیں تو انفارمیشن آپ کسی کی بغیر اس کی پوچھ رہے ہیں اجازت کے بغیر, تو اس میں انفارمیشن کا فلو اگر آپ خود دے رہے ہیں, اگین کسی نے اگر پلیٹ فارم سے انفارمیشن لی ہے اور وہ انفارمیشن آپ نے رضامندی سے خود ایگری کر کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو آتی ہیں وہ پوری کی ہیں, تو اس پہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایون انٹرنیشنلی بھی اس لا, کسی بھی لا کے تحت اس کو کسی پلیٹ فارم کے اگینسٹ کیس کرنا. یہ ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں اب پلیٹ فارمز پہ کیس کرنے کی بات ہو رہی ہے, یوٹیوب پہ کیس کرنے کی بات ہو رہی ہے. بڑے ایکٹرز نے جی کیسز کیے, گوگل, یوٹیوب, ان سب پہ. ایک چیز میں یہ دیکھ رہی ہوں, جب ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا شروع کیا تھا تو وہ صرف ایک چیٹ ہوا کرتی تھی ہاٹ میل پہ, پکچر ڈاؤن لوڈ ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے, آپ اگری کر رہا ہے اس چیز. لیکن اب بہت فاسٹ زمانہ ہو گیا ہے, فلٹرز آنا شروع ہوئے, تھوڑا ڈفرینشیٹ ہم کر پاتے تھے, جی یہ فلٹرڈ پکچر ہے, یہ اے آئی جنریٹڈ ہے اور یہ ریئل ہے. لیکن اب وہ چیزیں اتنی ریفائن ہو رہی ہیں اس کی کوالٹی کے اصل نقل کا فرق جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے. تو کیا کوئی ایسی اس کی کاؤنٹر ایپس ہوں گی, کوئی کاؤنٹر چیک اس پہ ہوگا ساتھ ساتھ جو اصل و غلط کو چیک کر سکے؟ دیکھیں انہوں نے, میں کارپوریٹ سیکٹر کا وہ اگزامپل دوں گا, اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جب ریئل ٹائم میں ان کو دھوکہ ہوا کہ وہ ایک ہی کسی نے امپرسنیشن کی کسی کی اور وہ $25 ملین لے گئے,
تو اس میں انہوں نے ایک چیک یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ریئل ٹائم جیسے ون ٹائم پاسورڈ ہوتا ہے نا, اسی طرح آپ کال کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ریئل پرسن ہے یا نہیں. اسی طرح اے آئی کی فیک ہونے کا یا کسی سافٹ ویئر سے جنریٹڈ امیج ہونے کا ڈفرینٹ کمپنیز اس پہ کام کر رہی ہیں. اس میں بہت اہم میں رول ادا بتانا چاہوں گا کہ سائبر سیکیورٹی کو اس ملک میں, لیکن کسی کی ویڈیو خدا نخواستہ وائرل ہوئی, وہ تو آپ لوگوں کو لاکھ توجیہ تعویلیں دیتے رہیں, قسمیں کھاتے رہیں, لوگ تو یقین ہی نہیں کریں گے. یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے نیکڈ آئی سے ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں دیکھ کے؟ سو نیکڈ آئی سے ایک عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہوگا. اس کے لیے ظاہر ہے سافٹ ویئرس کی جواب سافٹ ویئر سے ہی ہوگا. نیکڈ آئی تو نہیں بتا سکتے کہ امپرسنیشن ہوئی ہوئی ہے فوراً, کیونکہ ڈیپ فیکس کے لیے خاص طور پہ کچھ فیکس تو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ کلیئر ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا جگہ کا اور دوسری جگہوں کی چیزوں کا بھی تعین صحیح نہیں ہوا وہ ہوتا. کچھ چیزیں مائنر چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس کی جو ٹائم لائن ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور دوسرا اس میں رسپانسبل میڈیا کا بھی بہت رول ہے. مثال کے طور پہ کوئی خبر جیسے ایک, اگر آپ لوگوں نے 1.5 سال پہلے ہوا تھا ڈبلن میں ایک ہیلووین کی خبر آئی تھی اور لوگ ہیلووین پریڈ کا ایک ایونٹ کریٹ ہوا تھا, لوگ وہاں چلے گئے اور کوئی بھی نہیں تھا, ایونٹ ہی نہیں تھا, وہ ایک فیک ایونٹ کریٹ ہوا تھا. رسپانسبل میڈیا اگر جیسے کریڈیبل انفارمیشن ایئر وائز سے ایک انفارمیشن جا رہی ہے, I would call it دجالی فتنہ to be honest. میں ٹیکنالوجی پہ یقین رکھتی ہوں, لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کوئی ریگولیٹری باڈی ہے جو یہ میک شور کرے گی کہ غلط ہاتھوں میں ایول مائنڈ لوگوں کے پاس نہ چلا جائے, کیونکہ اس سے پھر دنیا کا پورا ایک سسٹم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. صحیح غلط جو ہے آگے جا کے پھر وارز بھی جو ہے, جیسے آپ ایک روبوٹ کو انسٹرکشن دیں گے جا کے جی یہ بندہ اڑانا ہے, روبوٹ ہے, انسان تو نہیں. تو گلوبل دیکھیں وہ تو ڈرونز اور دوسرے استعمال بھی ہیں ہر طرح کی چیز کے لیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہم اے آئی فار گڈ کی بات کر رہے ہیں نا, اچھائی کے لیے, اسی طرح ہم رسپانسبلٹی اور ایتھکس کی بات کریں, جو آپ بات کر رہی ہیں وہی گلوبلی اس بات پہ بھی طے ہو جائے گا کہ کیا رسپانسبل ہے, کیا ایتھیکل ہے, کیا بہتری کے لیے. جب یہ لاز طے ہو جائیں گے, اور اس میں یو این اور ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی بات بھی کر رہی ہیں لیکن وہ پوری طرح سے سامنے آئیں گی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیز گلوبلی یا عالمی طور پہ طے شدہ صحیح ہے ملک کے لیے اور پوری عالم کے لیے. زبردست, تھینک یو ویری مچ اسفر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا اور ابھی بڑا اچھا واقعہ انہوں نے سنایا. میرے بھی دماغ میں کیا آیا, میرے ایک دوست تھے, انہوں نے وہ ریویوز لکھتے تھے فار ہوٹلس, تو ایک دن ان کے دماغ میں کوئی شرارت آئی تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جناب ایسے انہوں نے کوئی فرضی پکچرز وغیرہ بنائی, اے آئی سے بنائی, انہوں نے پکچرز وغیرہ نکال کے ڈالی. انہوں نے کہا کہ اب تم گوگل ریویو دو میرے ہوٹل کے اوپر. ان کے دوستوں نے ریویوز ڈالنا شروع کر دیے. اب لوگوں, وہ ظاہر سی بات ہے ایس سی او ہوتی ہے, وہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہوتی ہے, اب لوگوں نے کال کرنا شروع کر دی کہ ہمیں بکنگ چاہیے. بکنگ تھی نہ کوئی ہوٹل تھا. پھر وہ سال یہ تماشا چلتا رہا, وہ کہتا تھا بک ہے, میرے پورا ہوٹل بکڈ ہے, اوور بکڈ ہے. تو وہ وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھتی رہی. پھر انہوں نے خیر 1.5 سال بعد کچھ لوگوں کو بلا کے چائے پلا کے انہوں نے کہا ہوٹل شوٹل کچھ نہیں ہے. اب تو ڈاکٹرز بھی چیٹ جی پی ٹی سے تیار ہونا ہے, تو لوگ اپنی صحت کا خیال رکھیں. آئی ڈونٹ نو فیوچر کے ڈاکٹرز کیسے ہوں گے. مشکل ہوگی ڈاکٹرز کو, لائرز کو, کسی بھی کلیریکل کام کو بہت مشکل ہوگی, سب کو بہت مشکل ہوگی. انفارمیشن ساری موجود ہے, ہمیں بہت مشکل ہوگی جناب. ہمارے تو اتنے پہلے ہم گوگل سے تنگ تھے, گوگل کی جو سرچ ہمیں آتی تھی, سر درد لکھو تو پتہ نہیں ہمیں کون سی بیماری بتا دیتے تھے. اب اے آئی, لیکن اے آئی کا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے, ہر چیز کا بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ سید اشرف صاحب. تو جناب بس خیال رکھیں آپ لوگ اپنا, اور جہاں پر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ذرا پھر گرین انرجی سے جو انقلاب, جو ریفارمز آنے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں, مختلف شہروں میں, صوبوں میں, اس حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. تو الیکٹرک شٹل سروس سے لے کر ٹریک لیس ٹرین تک کے خواب کے سفر کی کہانی ہمیں بتا رہے ہیں پشاور سے نواب شیر اپنی اس رپورٹ میں. میں نے تعلیم جو ہے وہ کرالنگ کے تھرو لی, کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی. مجھے محسوس ہوا کہ جو افراد باہم معذوری ہے ان کو سفر میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں. پشاور سے تعلق رکھنے والے باہمت شہاب الدین پولیو کا شکار ہو کر جسمانی طور پر معذور ضرور ہوئے
لیکن یہ معذوری ان کی منزل میں رکاوٹ نہ بن سکی اور انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر نہ صرف مقامی سطح پر ماحول دوست الیکٹرک شٹل سروس گاڑیاں تیار کیے بلکہ وہ گرین انرجی کے شعبے میں پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہے. میں نے لوکل میکینک، ڈینٹر، لوہار، ان سب کو ملا کے میں نے ایک ٹیم بنائی. 14 بندوں کی میرے پاس ابھی ٹیم ہے اور میں نے جگہ کرائے پہ لی اور میں نے یہاں پہ ایک ورک شاپ کھولا. ابھی تک میں نے 34 گاڑیاں جو ہے وہ بنائی ہے اور ریورس انجینئرنگ بھی اس کی ہے. شہاب الدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس منصوبے پر کام کرتے ہوئے کئی مالی نقصانات برداشت کیے لیکن کامیابی کا یقین کبھی متزلزل نہ ہوا. ان کی لگن اور عزم نے انہیں مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا. ہمارے ملک میں اپریسیشن ان اے سینس کہ گورنمنٹ کو اس کو آن کرنا چاہیے تھا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو اسٹرینتھن کرے. بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز دیٹ کہ میں اس کو سسٹینیبل ماڈل پہ لے جاؤں اور اس کو ایک بڑی فیکٹری بناؤں. اب شہاب الدین کا اگلا ہدف پاکستان کی پہلی ٹریک لیس ٹرین ہے جس کو وہ موٹر وے پر چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ان کا خواب ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی نہ صرف ملکی سفر کو آسان بنائے بلکہ ملک کو گرین انرجی کی راہ پر گامزن کرے. شہاب الدین حوصلے، عزم اور خود انحصاری کی روشن مثال ہے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر ارادہ پختہ ہو تو کوئی بھی رکاوٹ منزل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. کیمرامین واحد کے ساتھ نواب شیر، ARY نیوز، پشاور. دیکھیں یہ ہوتا ہے اس ٹیکنالوجی کا اچھا مثبت صحیح استعمال. اب یہاں پر کیا تھوڑے دنوں پہلے لبوبو ڈال لوگوں نے خریدنا شروع کی، اب جلانا شروع کر دی ہیں. We'll talk about it in our future program.